मोबाइल हाथ में थामे वो शदीद बेचैन थी। घड़ी में वक्त देखा, दिमाग को फजूल सोचों में उलझाने की बजाय उसे कामों में मसरूफ करना बेहतर समझा। कुछ सोचकर जवाद को टेक्स्ट किया। वो बिजी नहीं था। कुछ ही देर में उसकी वीडियो कॉल आने लगी। कैसे हैं आप? वो स्क्रीन पर नजर आया। शायद किचन में कुछ तब आजमाई कर रहा था। बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ, सोई नहीं अभी तक? वो जानता था पाकिस्तान में इस वक्त 12 बज चुके थे। नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी। आप क्या कर रहे हैं? वो काउंटर पर टैब रखे पैन में सब्जियां डाल रहा था। मैं गरीब का मारा कर ही क्या सकता हूँ। आज ऑफ था, थोड़ी देर पहले उठा था, भूख लगी। अब अल्लाह मेरी जुबान को क्या हो गया। अब मंचूरियन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। टी शर्ट और ट्राउजर में सलीके से बाल बनाए वो उसे काम करता बेहद प्यारा लगा। हाय, मैं सदके जाऊं, मेरे भाई को भी अपने कंवारेपन का एहसास हुआ। वो उसे छेड़ने लगी। एक निकम्मी बहन बनाई थी, इतना ना हुआ कि भाई के लिए कोई लड़की ही देख ले। पाकिस्तान जाकर जम गई है। अब आओ तो तुम्हें किसी से मिलवाऊं। मुस्कुराते हुए वो उसकी बातें सुन रही थी। आखिरी बात पर बुरी तरह चौंकी। क्या मतलब? लड़की दिखाऊं यानी कि भाई? पहले तो वह हैरान हुई, फिर यकदम चिल्लाने लगी। पागल हो गई हो? तुम्हारे इर्द गिर्द के लोग कहीं उठकर बाहर ना आ जाएं कि ये कौन चुड़ैल इस वक्त चीखें मार रही है। जवाद उसकी चीखों से घबरा गया। एक तो मैं किसी को इंसान नहीं लगती, कोई चुड़ैल कहता है तो कोई बंदरियां। मुंह बनाकर स्क्रीन को देखा। हैं, ये इतने अच्छे अंदाज से मेरे अलावा और कौन तुम्हारे बारे में लगा रहा है? वो हाथ रोक कर स्क्रीन के करीब आते बोला, आपके फरजाद भाई। वो मुंह बिगाड़ कर बोली। उसके जवाब पर वो अपना कह कहा न रोक सका। इंसान शनास है, शरारती अंदाज में कहते दोबारा से अपना काम शुरू कर चुका था। आप मुझे बातों में नहीं लगा सकते। बताएं कौन है, कहाँ मिली, और ये आनंद फानंद शादी का फैसला भी? वो अभी तक हैरत में गुम थी। यार, कोई लंबी चौड़ी इश्किया दास्तान नहीं। पाकिस्तान से वापसी पर एक घबराई सी पाकिस्तानी लड़की जहाज में टकरा गई। वो यहाँ पढ़ने आई है स्कॉलरशिप पर। पहली बार फैमिली से दूर थी। मैंने अजराहे हमदर्दी उसे सारे सफ़र में कंपनी दी। फिर यहाँ आकर उसके हॉस्टल तक राइड दे दी। बस दिल को अच्छी लगी। 1-2 बार ही मिला हूँ दोबारा। मेरी जानिब से तो हाँ है। तुम्हारा इंतज़ार है, मिल लो, फिर कुछ बात आगे बढ़ाते हैं। वो सादे से अंदाज में बताने लगा। मेरे भाई की चॉइस है, यकीनन अच्छी होगी। वैसे ये मोहब्बत का आगाज़ क्या हमदर्दी के बुखार से शुरू होता है? वो शरीर लहजे में बोली। तुमने ज़ीशान लकारी की कंपनी के लिए ऐड किया है? मायशा अब बता चुकी थी उसे कि वो किसी इश्तिहार की रिकॉर्डिंग करवा रही है। अपने भाई के मुंह से उस कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर का नाम सुनकर चौंकी। आप जानते हैं उन्हें? वो हैरान सी हुई, क्योंकि ज़ीशान ने ऐसा कोई तासुर नहीं दिया था कि वो उसके भाई को जानता है। हाँ, कैलिफोर्निया में जब मेरी पोस्टिंग हुई थी, वहीं वो भी किसी काम के सिलसिले में आया था। काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। अब भी रोज़ाना ही बात होती है। उसने मुझे तुम्हारे साथ देखा था, तब उसने पूछा था। फिर तुम्हारे साथ प्रोजेक्ट का बताया था। बहुत अच्छा लड़का है। वो बस हूँ ही कर सकी। अच्छा, मुझे मेरी भाभी का नाम तो बता दें, वो इश्तियाक से पूछने लगी। अभी कहाँ से भाभी? फिलहाल तो ये सब वन साइडेड है। पता नहीं वो मुझे उसी अंदाज में पसंद करेगी भी कि नहीं। वो साफ कोई से बोला। क्यों नहीं पसंद करेगी? मेरे भाई को कोई रिजेक्ट कर ही नहीं सकता। वो मोहब्बत पाश नज़रों से उसे देख कर बोली। अब बता भी दें। वो उसे आंखें दिखाने लगी। मीना नाम है उसका। नाम बताते उसने मायशा की जानिब देखने से एतराज किया। वाओ, क्यूट सा नाम। यकीनन भाभी भी क्यूट होंगी, है ना भाई? वो शरीर से अंदाज में बोली। अच्छी है। मशरूम मुंह में डालते वो ऐसे जाहिर कर रहा था जैसे मायशा की शरारत को समझता रहा हो। भाई, यू आर ब्लशिंग। वो हंसते हुए उसे मजीद तंग करने लगी। बकवास ना करो। अच्छा ये बताओ, मेडिसिन ले रही हो? उसे घिरकते बात पलट दी। जी, उन जल्लाद के होते मैं मेडिसिन छोड़ सकती हूँ? वो मुंह बनाकर बोली। उसका इशारा समझते वो कह कहाँ लगा गया। बदतमीज, उस्ताद हैं तुम्हारे, ऐसे कहते हैं? मसनूई घूरी से उसे नवाजा। जी नहीं, अब वो मेरे दोस्त भी बन गए हैं। वो इतरा कर बोली। वेरी गुड। दोस्ती की पहल किसने की? वो फरजाद को बहुत अच्छे से परख चुका था। उसके होते उसे मायशा की फिक्र नहीं थी। उन्होंने, मैंने तो बस कबूल की। ठीक किया मैंने। वो अब कोई बात जवाब से नहीं छुपाती थी। वो गलती अब
وہ دوبارہ کبھی نہیں دہرانا چاہتی تھی۔ بہت اچھا کیا۔ ویسے وہ جلاد کیوں ہیں؟ وہ فرزاد کو یہ نام دینے پر کچھ خاص خوش نہ تھا۔ اتنے سویٹ بندے کو اس کی بہن جلاد کہہ رہی تھی۔ روزانہ میری ساری میڈیسنز منگواتے ہیں، چیک کرتے ہیں کتنی کھائیں کتنی رہ گئی۔ اب ایسے بندے کے ہوتے میں کیسے ڈنڈی مار سکتی ہوں؟ اس کی بات پر وہ ہنستا چلا گیا۔ یار اتنے کیئرنگ ہیں، شرم کرو کچھ۔ وہ اسے شرم دلانے لگا۔ اچھا میں نے پھپھو کا آپ کو بتایا تھا نا؟ کچھ یاد آنے پر وہ بولی۔ ہاں گئی تم ان سے ملنے؟ جواد نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ جی آج فرزاد کے ساتھ گئی تھی، بہت خوش ہوئی وہ پھر سے وہ منظر یاد کر کے آپ دیدہ ہوئی۔ رہنے بھی جانا، جواد نے مشورہ دیا۔ جی 1-2 دن میں جاؤں گی، وہ اسبات میں سر ہلا کر بولی۔ معیش مجھے ایک اور بات بھی کرنی ہے تم سے، جواد اب کی بار سنجیدہ لہجے میں بولا۔ جی بھائی بتائیں، وہ اس کی جانب پوری طرح متوجہ ہوئی۔ وہ جو ذیشان ہے نا، ابھی اس نے بات شروع ہی کی تھی کہ فلیٹ کی ڈور بیل بجی۔ اچھا معیش پھر بات کروں گا، کچھ دوستوں نے آنا تھا، وہ آ گئے ہیں شاید، اپنا خیال رکھنا۔ ہمیشہ کی طرح ٹیب تھام کر اس کی اسکرین پر نظر آتے معائشہ کے چہرے پر پیار کرتے کال بند کی۔ معائشہ نے ٹھنڈی سانس بھر کر بند اسکرین کو دیکھا، اٹھ کر کمرے کی لائٹ آف کی۔ واپس بیڈ پر آنے تک اسے پھر سے اپنا موبائل روشن نظر آیا۔ بیڈ پر واپس آ کر کمفرٹر اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ کر سائڈ ٹیبل پر رکھا موبائل اٹھایا، فرزاد کا میسج دیکھا۔ عموماً وہ 11 بجے سو جایا کرتی تھی، اس وقت اسے واٹس ایپ پر ایکٹیو دیکھ کر وہ چونکا تھا۔ فوراً میسج کیا۔ معائشہ نے واٹس ایپ اوپن کیا۔ کیا بات ہے، اس وقت کیوں جاگ رہی ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اس کی فکر سے بھرا میسج پڑھ کر معائشہ کو دوپہر کا منظر یاد آیا جب رشنا کو قریب دیکھ کر معائشہ نے فرزاد کے تاثرات جانچے۔ اسی لمحے اس کی نگاہ بھی معائشہ پر اٹھی۔ ایک کی نظر میں شکوہ تھا اور دوسرے کی نظر میں ہزاروں سوال۔ معائش سب ٹھیک ہے؟ میسج سین کرنے کے بعد بھی جب اس کا جواب نہیں ملا تب فرزاد کو تشویش ہوئی۔ جی ٹھیک ہوں، بس جواد بھائی سے بات کر رہی تھی۔ سپاٹ سے انداز میں اس نے میسج لکھ کر بھیجا۔ اوکے سو جاؤ۔ اس کے مشورے پر وہ جل کر رہ گئی۔ ہاں تو سوں گی ہی، الو تو ہوں نہیں کہ ساری رات جاگوں۔ چڑ کر میسج لکھا۔ پھر سے وہی بے چینی سوار ہو گئی جو رشنا کو دیکھنے کے بعد سے تھی۔ اس کا سڑا ہوا میسج پڑھ کر وہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ رشنا کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر جو 12 بجتے تھے وہ فرزاد سے چھپے ہوئے نہیں تھے۔ اس کے بچکانہ پن پر اسے ہنسی آتی تھی۔ شاید اس کے دماغ میں کہیں تھا کہ وہ اب بھی اسے پسند کرتا ہے۔ اچھی بات ہے، گڈ نائٹ۔ اپنے سڑے ہوئے میسج کے جواب میں اس کا نارمل انداز معائشہ کو اور بھی آگ لگا گیا۔ یعنی اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ حالانکہ اس کی ناراضگی کو فوراً وہ بھانپ جاتا تھا، تو پھر آج کیوں نہ سمجھا؟ معائشہ نے غصے میں جواب دیے بنا ہی فون آف کر دیا۔ صبح سے وہ مسلسل اسے اگنور کر رہی تھی۔ گاڑی میں بھی وہ کوئی بات کرنا چاہتا تھا کہ سر درد کا کہہ کر وہ اسے خاموش کروا چکی تھی۔ اسٹوڈیو آ کر بھی عجیب حرکتیں کر رہی تھی۔ ہر بات صرف صالح سے ہو رہی تھی۔ وہ کوئی بات پوچھتا بھی تو جواب صالح کو دیکھ کر دیتی۔ تمہارا دماغ آج اپنی جگہ پر نہیں لگ رہا۔ مسلسل 5ویں بار وہ ریہرسل خراب کر چکی تھی۔ آخر فرزاد اسے ڈپٹ کر بولا، آج بہت سے لوگوں کا دماغ اپنی جگہ پر نہیں ہے۔ فرزاد کو اس کے طنز کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ اسے ٹھنڈا پانی پلاؤ، میں ایک کال کر کے آتا ہوں۔ اسے گھور کر صالح سے کہتا موبائل لیے وہ اسٹوڈیو سے باہر جا رہا تھا جب پیچھے سے اس کی بڑبڑاہٹ سنائی دی۔ زہر ہی دے دیں ایک بار۔ مڑ کر تیز نظر اس پر ڈالنا نہیں بھولا تھا۔ تمہیں پرابلم کیا ہے؟ صالح بھی اس کی حرکتیں صبح سے انجوائے کر رہا تھا اور سب سے زیادہ خوشی اسے اس بات کی تھی کہ سب کو روپ میں رکھنے والا اتنی سی لڑکی کے سامنے زچ ہو چکا تھا۔ وہ خود نہیں مانتے تھے مگر ان کے گرد موجود لوگ ان کے درمیان کی اٹیچمنٹ کو اسی انداز میں لیتے تھے جس سے وہ انکاری تھے۔ دماغ ٹھنڈا ہوا؟ معائشہ جو کہ اس کے صوفے پر ہی بیٹھی تھی کچھ دیر پہلے اس کے موبائل پر رشنا کی کال دیکھ چکی تھی۔ خود کو رات سے اب تک 1000 بار سمجھایا کہ اسے یوں اس سے چڑنا نہیں چاہیے، مگر فرزاد کا اس کی جانب متوجہ ہونا نہ جانے اسے کیوں برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ واپس آتے اس کے ساتھ بیٹھتے آہستہ آواز سے بولا، اور بھی ساز بجانے والے ان کے گرد تھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کے کان میں ذرا سی بھنک ان کے متعلق پڑے۔ اب کی بار وہ خاموش رہی۔ اس بار ریہرسل ٹھیک ہو گئی۔
اس ٹریک کے لیے اسے گٹار خود بجانا تھا جو وہ صبح سے وہاں موجود گٹارسٹ سے سیکھ رہی تھی۔ آخر شام تک یہ مرحلہ بھی آسان ہوا۔ پرسوں فائنل ریکارڈنگ ہے، تب تک تمہارا ہاتھ اس پر صحیح سے بیٹھے۔ ابھی بھی تم نے گاتے چند تاروں کو گڑبڑ کر دیا تھا۔ آخری ریہرسل پر فرزاد نے اسے سمجھایا۔ سر ہلا کر اس نے گٹار سائڈ پر رکھا۔ صالح، میں یہ ساتھ لے جاؤں، پریکٹس کر لوں گی۔ فرزاد کو کسی بھی خاطر میں لائے بغیر وہ صالح سے پوچھ رہی تھی۔ یہ فرزاد کا پسندیدہ گٹار ہے، اس سے پوچھو۔ صالح نے صاف دامن بجایا۔ سبھی ساز بجانے والے جا چکے تھے، بس وہ تینوں اور ایڈیٹرز تھے جو اپنے آفس میں موجود پہلے کے 3 گانوں کی ریکارڈنگز کو آج کل ایڈٹ کر رہے تھے۔ معائشہ نے ایک نظر اسے دیکھا جو صوفے کی ہتھی پر ایک بازو رکھے مٹھی توڑی اور لبوں کے بیچ جمائے گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ لے جاؤں؟ اس کی نظروں کا سوال نظر انداز کیے اس کے دیکھنے پر بھی فرزاد کی نظروں کا ارتکاز نہیں ٹوٹا۔ آخر اسے لب ہلانے پڑے، ایک شرط پر۔ اس کی بات پر معائشہ نے بھویں سکیڑی۔ پہلے کوئی اچھا سا گانا سنا اور گٹار کے تار چھیڑتے ہوئے گانے کی کوشش کرو۔ اس کی بات پر معائشہ نے سر پر ہاتھ مارا۔ ابھی اتنی پرفیکشن نہیں آئی۔ وہ ہنسا۔ تو گھر لے جا کر اس سے جالے صاف کر رہے ہیں؟ اس کے مذاق اڑانے پر وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ ان نوٹس کو دیکھتے پریکٹس کرو گی؟ نوٹس والی فائل اس کے سامنے کرتے بولی۔ چلو پھر دیکھتے ہیں تمہیں ان تاروں کے ساتھ کھیلنے کا کتنا اندازہ ہوا ہے۔ میں تمہیں ایک گانے کے نوٹس نکال کر دیتا ہوں، تم گانا گانے کے ساتھ اسے بجاؤ، دیکھتے ہیں تمہیں کتنی سمجھ آئی ہے۔ وہ اسے مشکل میں ڈال چکا تھا۔ آپ کو کہیں ضروری جانا تھا شاید؟ وہ اسے چوٹ کر گئی۔ فرزاد نے ابرو اچکا کر اس کی جانب دیکھا۔ تمہیں بھی چلنا ہے کیا؟ اس کی بات پر معائشہ نے ایسے منہ بنایا جیسے کوکین کھا لی ہو۔ مجھے کوئی شوق نہیں دوسروں کی پرائیویسی میں گھسنے کا۔ صالح ایک ہاتھ تھوڑی کے نیچے جمائے ان دونوں کو دیکھ کم اور انجوائے زیادہ کر رہا تھا۔ آخر چل کیا رہا ہے دونوں کے بیچ؟ کام پر دھیان دو، وہ روب سے بولا۔ میرا دھیان کام پر ہی ہے، لوگوں کی طرح موبائل پر نہیں۔ وہ مسلسل دو بدو جواب دے رہی تھی۔ الٹے ہاتھ کی کھاؤ گی۔ اب کی بار اس کی سخت نظر نے معائشہ کے چہرے کا طواف کیا جس کا اس پر خاطر خواہ بھی اثر نہ ہوا۔ گانا پلیز، وہ اسے مزید زج کر رہی تھی۔ کوئی گانا نہیں، اٹھو تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ وہ اچھی طرح اس کا دماغ خراب کر چکی تھی۔ اٹھاؤ اسے۔ گٹار بھی ساتھ لے جانے کی اجازت وہ غصے میں دے رہا تھا۔ مجھے پھپھو کے گھر رات رہنے جانا ہے۔ صالح آپ مجھے ڈراپ کر دیں گے پلیز؟ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے گٹار کو اس کے کور میں رکھتے وہ مصروف انداز میں بولی، تم اپنے گھر کے لیے نکلو۔ اب اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ فرزاد نے صالح کی خاموش مگر کھوجتی نظروں کو دیکھتے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ مجھ سے کہہ رہی ہے۔ صالح نے فوراً پارٹی بدلی۔ فرزاد نے اچھی خاصی کڑی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ گڑبڑا گیا۔ جی میں آپ سے ہی مخاطب ہوں۔ اس کی بات پر معائشہ نے بھی صالح کی بات کی تصدیق کی، مگر مجھے تمہاری پھپھو کے گھر کا راستہ نہیں آتا، فرزاد تمہیں چھوڑ دے گا۔ فرزاد کی کڑی نظریں خود پر جمی دیکھ کر وہ فوراً دامن بچا گیا۔ بعد میں بے عزتی کون کرواتا اس کے ہاتھوں؟ اس نے سفینہ کے سامنے کوئی ایسی بات کر کے بدلہ نکالنا تھا کہ وہ دنوں اسے مناتا رہتا۔ وہ اس کے سخت بدلوں سے بہت اچھے سے واقف تھا۔ وہ ڈانٹتا نہیں تھا مگر ایسی تیلی ان دونوں کے درمیان لگاتا تھا کہ صالح آئندہ اس کے کسی کام میں پڑنے سے توبہ کر لیتا تھا۔ ہاں ابھی تو آپ مان گئے تھے۔ وہ حیرت سے اسے پینترا بدلتے دیکھ رہی تھی۔ میں اسی سائٹ پر جا رہا ہوں جہاں تمہاری پھپھو کا گھر ہے۔ اب کی بار اس کے سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہوئے وہ بولا کہ معائشہ کو اسے دیکھنا ہی پڑا۔ آپ آلریڈی لیٹ ہو رہے ہوں گے، ایسے ہی میری وجہ سے اور دیر ہو جائے گی۔ وہ مسلسل اسے کیا جتا رہی تھی، یہ تمہارا پرابلم نہیں ہے۔ صالح انہیں مصروف دیکھ کر چیزیں سمیٹ کر کھسک گیا۔ جی میں جانتی ہوں یہ میرا پرابلم نہیں ہے۔ اس کی جانب شکوے بھری نظروں سے دیکھتی وہ بیگ کی جانب بڑھی جب اس کے مردانہ مضبوط ہاتھ کی گرفت میں اس کا نازک سا بازو آیا۔ آخر تمہیں ہوا کیا ہے؟ کل رات سے اس طرح کیوں ری ایکٹ کر رہی ہو؟ کون سی بات بری لگی ہے؟ بتاؤ مجھے۔ وہ زچ ہو گیا تھا۔ وہ کھل کر بھی تو کچھ کہہ نہیں رہی تھی۔ یہ آپ کا پرابلم نہیں ہے۔ وہ اسی کی بات اسے ہی لوٹا گئی۔ معائش اسٹاپ دس نانسنس۔ اب کی بار وہ دبی دبی آواز میں چلایا۔ کیا نانسنس کی ہے میں نے؟ وہ اچنبے سے اسے دیکھتی انجان بنی۔
जो तुम कल रात से कर रही हो, छुपा रही हो खुद को मुझसे। अपनी खोजती नजरें उसके शुष्तर नजरों में गाढ़ी थी। वो फिर से भूल गई थी वो लोगों में उतरकर उन्हें पढ़ने का फन रखता है। यकदम नजरें झुकाई। आंखें मत चुराओ, वो गंभीर आवाज में बोला। मुझे जरूरत नहीं है नजरें चुराने की। वो उसे बावर करवा गई कि वो गलत सोच रहा है। जरूरत पड़नी भी नहीं चाहिए। झूठ सच सब ये आया कर देती हैं। खुद से फरार मत ढूंढो। इस छोटे से दिमाग में जो चल रहा है वो बताओ। फजूल के मफरूजे मत घड़ो। वो धक से रह गई। तो क्या वो अपनी बेवकूफ़ियों से उस पर आया कर चुकी थी कि उसे उसका रुशना से मिलना, उसका जिक्र करना बुरा लग रहा है? मैं बस ऐसे ही पागल हूँ। अपना बाजू उसकी गिरफ्त से निकालना चाहा जो वो छोड़ने पर आमादा नहीं था। अपने पागलपन को ठीक करो वरना मैं ठीक कर दूंगा। उसके बेलचक लहजे ने मायशा को सरासीमा किया। खुद तो अपने बारे में कुछ बताते नहीं, दूसरों के बारे में सब जान लेते हैं। वो जो उसका बाजू छोड़कर मुड़ा था, उसकी बात पर वापस घूमकर उसे देखा। जिन लोगों की मेरे नज़दीक वक़्त ना हो, मैं उन्हें माजी में ही दफना देता हूँ। उनकी वजह से अपना हाल और मुस्तकबिल ख़राब नहीं करता। इनसिक्योर किस बात से हो? मायशा उसकी बात पर दंग रह गई। क्या वो वाकई इनसिक्योर हो रही थी? उसने खुद से सवाल किया, मैं क्यों इनसिक्योर होंगी और किससे? उसकी जानिब लम्हा भर को देखकर एक बार फिर नजरें उसकी नज़रों की गिरफ्त से चुराईं। ये सवाल खुद से करो। चलो। आगे बढ़कर उसका हाथ थाम कर ऑफिस से बाहर निकला। इसी तरह उसे लिए गाड़ी तक लाया। मायशा को छोड़कर वो उसकी बताई हुई जगह पर पहुंचा। वो पहले से ही वहां मौजूद उसका इंतजार कर रही थी। 20 मिनट लेट हो, हालांकि तुम हमेशा मुझसे पहले पहुंचा करते थे। देखो हालात ने क्या रुख इख्तियार किया है। अब तुम बड़े आदमी बन गए हो, लोगों को अपना इंतजार करवाते हो। फरजात ने जैसे ही कुर्सी संभाली वो उसी इस्तेहज़ाइया अंदाज में उससे मुखातिब हुई। पहली बात तो ये कि पिछली बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं। गुजरी बातों को बेवकूफ़ लोग दोहराते हैं जिसका कुछ हासिल वसूल नहीं। उसके बारे में बात करना सरासर हमाकत है। दूसरी बात ये कि मैं कुछ बनकर भी बहुत सी चीज़ें नहीं भूला। फरजाद की आखिरी बात को वो किसी और ही अंदाज में ले गई। उसका दिल खुशी से झूम उठा। मैं जानती थी तुम आज भी मुझे नहीं भूले। वो खुशी से झिलमिलाता चेहरा लिए बोली। तुम्हें इतनी बड़ी गलतफहमी क्यों हुई? मैं लोग नहीं मगर उनके साथ ताल्लुक भूल जाता हूँ। उसकी संजीदगी में रत्ती भर भी फर्क नहीं आया था, मगर वो फिलहाल इस सब को महसूस नहीं करना चाहती थी। तुम्हारा शौहर कैसा है? फरजाद के सवाल पर एक तारीक साया उसके चेहरे पर लहराया। हम में सेपरेशन हो चुकी है। उसे उसके किए की सज़ा मिली है। उसे ब्रेन ट्यूमर है। उसके अंदाज फरजाद को जो सिग्नल दे रहे थे वो गलत नहीं थे। वो इसीलिए उसकी जानिब मुतवज्जा हुई थी। उसने सख्ती से लब भींचे। मैं बेवकूफ़ थी कि तुम जैसे हीरे को छोड़कर एक पीतल के बने शख्स का हाथ थाम लिया। उसके लहजे में खालीपन दर आया कि तुम मेरी शख्सियत को हीरा कह रही हो या मेरे स्टेटस को। वो बेवकूफ़ नहीं था, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तो बहुत पहले ही पछतावे का शिकार हो गई थी। उस वाक़ये के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे तुम्हें हर हाल में पा लेना चाहिए था। काश मैं उस वक्त अपने बाप और भाइयों के सामने स्टैंड ले लेती। वो उसे हसरत से देख रही थी। इन सब बातों का अब क्या मकसद है? फरजाद की खोजती नज़रों से वो लम्हा भर को घबराई। अब भी कुछ बिगड़ा नहीं, तुम तो वहीं खड़े हो, बस मैं अपनी जगह से हट गई थी। उसकी बात पर वो हौले से हंसा। तुम इतनी खुशफहमियों की जद में क्यों हो? उसी दिन सफीना की बहन के निकाह पर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि तुम काफ़ी खुशगुमानियों में हो। यहाँ इस वक्त आकर तुमसे मिलने का मकसद सिर्फ तुम्हें बावर करवाना है कि मैं अब वो फरजाद नहीं हूँ जिसकी खूबसूरती ने तुम्हें मुतासिर किया। और जब वो रिश्ता निभाने की बात आई तो तुम्हें होश आया कि मैं बहुत गरीब हूँ, तुम्हारे स्टेटस को मैच नहीं करता। तब तुमने मेरे इसी काम को किसी काम का ना कहकर मुझे रास्ते में छोड़ दिया। मुझे अफसोस नहीं हुआ कि ये तुम्हारा हक था। हम जोर ज़बरदस्ती करके रिश्ते नहीं बना सकते। वो लम्हा भर के लिए रुका। मैंने तुम्हें एक अच्छी याद समझकर हमेशा अपने दिल में एक मखसूस जगह दी, मगर तुम उसके काबिल नहीं थी। जिस वक्त तुम्हारे शौहर ने वो सब मेरे साथ किया, वो अकेला इस सब में कसूरवार नहीं था।
تم نے جس غلط انداز میں اپنے اور میرے رشتے کی تشہیر کی، وہ سن کر کوئی بھی مرد اسی طرح پاگل ہوتا جیسے کامران ہوا تھا۔ اس کے لہجے سے نہیں، اس کی آنکھوں سے بھی چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ یہ غلط ہے، وہ کپکپاتے لہجے میں اس کی نفی کرنے لگی۔ یہ غلط نہیں ہے، غلط وہ تھا جو تم نے اپنے شوہر کو بیان کیا۔ میں نے تو کبھی بری نیت سے تمہیں دیکھا تک نہیں تھا، چھونا تو بہت دور کی بات تھی۔ اور تم نے اپنے شوہر سے کیا کہا کہ ہمارا تعلق ہر حد پار کر چکا ہے۔ تم نے خود کو کس قدر نیچ ظاہر کیا۔ مجھے افسوس ہوا تھا وہ سب جان کر کہ میں نے تمہیں سمجھنے میں، جاننے میں غلطی کر دی۔ وہ میری زندگی کی پہلی اور سب سے بڑی غلطی تھی۔ فرزاد پہلی بار یوں اس کی دھجیاں بکھیر رہا تھا۔ تم اتنی خود غرض عورت ہو۔ تب جب میں سیٹل ہوا، تم نے سوچا اب کامران سے پیچھا چھڑا کر میری جانب واپس آ جائے۔ جب وہ بھی نہ بن پڑا تب تم نے اس شخص سے سپریشن لے لی۔ رشنا، تم نے واقعی کبھی کسی سے محبت نہیں کی۔ اگر تمہارا رونا یہ ہے کہ کامران دوسری عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھتا تھا تو میں کہوں گا وہ سب کر کے بھی وہ تم سے سچی محبت کرتا تھا، کیونکہ تمہارے بانجھ پن کو جان کر بھی اس نے تمہیں نہیں چھوڑا۔ اور تم نے اس کے ٹیومر کا پتہ لگتے ہی اس سے سپریشن لے لی۔ وہ جو یہ سوچتی تھی کہ فرزاد اس سے بے خبر ہے، اسے اس کی زندگی کے بارے میں کیا معلوم، تو یہ اس کی بہت بڑی بے وقوفی تھی۔ میں اس پچھتاوے میں نہیں رہنا چاہتا تھا کہ تم سے وہ بے غرض محبت کر کے میں نے غلطی کی ہے، مگر تم نے ثابت کر دیا کہ ہاں واقعی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ میں ہمیشہ تمہیں ایک اچھی یاد کے طور پر اپنے پاس محفوظ رکھنا چاہتا تھا، مگر تم نے اپنی اس یاد کو خود میرے دل اور دماغ سے کھرچ دیا ہے۔ اپنی باقی کی زندگی اس شخص کے ساتھ گزارو جس نے تمہیں تمہاری اتنی بڑی خامی کے ساتھ بھی قبول کیا اور تمہیں نہیں چھوڑا۔ اس کے ساتھ کیا ہوا یہ اس کا اور اس کے رب کے درمیان رہنے دو۔ اپنی دنیا اور آخرت برباد مت کرو۔ وہ اسے اچھی طرح آئینہ دکھا گیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ ہم کبھی ایک دوسرے کو کہیں دیکھ بھی لیں تو اجنبی سمجھ کر نظر انداز کرتے ہیں۔ وہ دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ وہ سب سن رہی تھی۔ اپنی بات کر کے وہ وہاں سے اٹھ چکا تھا۔ یہ چیپٹر وہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں اب کلوز کر دینا چاہتا تھا۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی کتابیں اور کاپیوں کو بار بار پڑھ رہی تھی۔ آنسو تواتر سے گالوں پر بکھر رہے تھے۔ کاش یہ چند سال اس کی زندگی میں آتے ہی نہ۔ اس کی زندگی میں تب تک صرف ایک دکھ تھا، اس کے ماں باپ کے پاس نہ ہونے کا، اور اب اس کی زندگی میں ڈھیروں تکلیفیں تھیں۔ یادوں کا سلسلہ موبائل کی ٹون سے ٹوٹا۔ تر چہرہ صاف کرتے سامنے اسٹڈی ٹیبل پر رکھا موبائل اٹھایا۔ رات کے 2 بجے اسے کوئی اور فون نہیں کر سکتا تھا سوائے 2 بندوں کے، جواد یا فرزاد۔ موبائل اٹھاتے ہی اس کے اندازے کی تصدیق ہوئی۔ ہیلو، اس کی پرنم آواز دوسری جانب موجود شخص کو بری طرح محسوس ہوئی۔ ابھی تک جاگ رہی ہو؟ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا۔ آپ بھی تو جاگ رہی ہیں۔ موبائل کان سے لگائے وہ بیڈ پر بیٹھی۔ میں تو کچھ یادوں کو صندوق میں بند کر رہا تھا، وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلا۔ اس کی بات پر وہ چونکی۔ آج بھی آپ مجھے اپنے ماضی سے بے خبر رکھیں گے؟ اس کے شکوہ کرنے پر وہ مسکرایا اور پھر اپنے ماضی کا ہر صفحہ اس کے سامنے کھولتا چلا گیا۔ معائشہ گنگ تھی۔ اگر وہ محبت کے ہاتھوں خوار ہوئی تھی تو ٹوٹا بکھرا تو وہ بھی تھا۔ اس صندوق کی چابی مجھے دے دیں۔ اپنا درد اسے بتانے کے بعد اس کی بات سن کر وہ ہنس پڑا۔ کیا کرو گی اپنے پاس رکھ کر؟ اسے لگا وہ ہلکا پھلکا ہو گیا ہے۔ میں سمندر میں پھینک دوں گی۔ اس کی بات پر وہ کہا لگا اٹھا۔ جیلس کیوں ہو رہی ہو؟ اب اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، نہ الفت کا نہ دوستی کا۔ معائشہ اس کی بات پر چونکی۔ میں کیوں جیلس ہونے لگی؟ وہ منہ بنا کر بولی۔ تو کل سے کٹخنی بلی کیوں بنی ہوئی ہیں؟ کیوں بنی ہوئی تھی؟ تم مجھ سے خود کو چھپا نہیں سکتی، یقین سے بولا۔ اتنی کوئی وہ حور پری نہیں کہ میں اس سے جیلس ہوتی، اور میں جانتی ہوں اب آپ کی بیسٹ فرینڈ صرف اور صرف میں ہوں۔ اس کے لہجے میں عجیب سا استحقاق اور مان تھا۔ چلو اب لیٹو، صبح اسٹوڈیو بھی آنا ہے۔ کل آف کر لینا پلیز، میں آپ کے ساتھ گٹار کی پریکٹس کروں گی۔ اس کی بات پر فرزاد نے سر کھجایا۔ اچھا دیکھتے ہیں، کل اسٹوڈیو چل کر ہی تمہاری پریکٹس کروا لوں گا، ٹھیک ہے؟ اس کی بات پر وہ زور و شور سے مان گئی۔ کب آؤں تمہیں پک کرنے؟ کال بند کرنے سے پہلے وہ بولا۔ راہیل انکل کل مجھے چھوڑ جائیں گے۔ اس نے سہولت سے اسے منع کیا۔ شور؟ وہ پھر بھی تصدیق چاہ رہا تھا۔ جی۔ اس کے جواب پر خدا حافظ کہہ کر اس نے فون بند کیا۔ وہ بھی چیزیں سمیٹ کر لیٹ گئی۔
جانتی تھی نیند ابھی بھی مشکل سے آئے گی، پھر بھی فرزاد کی بات ماننی تھی۔ اس کا خیال آتے ہی خود بخود ایک انوکھی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر بکھری۔ مائی بیسٹ فرینڈ۔ وہ اب بھی شاید خود کو دھوکہ دے رہی تھی، اسی دھوکے میں جان بوجھ کر رہنا چاہتی تھی۔ وہ اس کے سامنے اپنے پسندیدہ گانوں میں سے ایک کے نوٹس رکھے اسے گٹار پر مختلف تاروں کے بارے میں سمجھانے لگا۔ دیکھو، ایکوسٹک گٹارز کا اینسسٹر ہے۔ یہ زیادہ تر استعمال ہوتا ہے۔ الیکٹرک اور بیس گٹار مخصوص گانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ایکوسٹک کو کسی بھی طرح کے گانے کے لیے استعمال کرو، یہ اچھا ہی لگتا ہے۔ اسی طرح اس کے کچھ بیسک نوٹس ہوتے ہیں، وہ سمجھ لو تو بس انہی کے ساتھ ہر گانے میں کھیلنا ہوتا ہے۔ ای، بی، ڈی، ڈی، اے، ای۔ وہ تاروں کی معلومات بھی اسے ساتھ ساتھ دے رہا تھا۔ یہ اسی لیے بتا رہا ہوں کہ تم نالائق شاگردوں کی طرح نوٹس کے صرف رٹے نہ مارو، بلکہ سمجھ کر اسے سیکھو۔ اس کی بات پر اس نے زور و شور سے سر ہلایا، جیسے سب سمجھ میں آ گیا ہے۔ اب اس گانے کے نوٹس پڑھو، میں 15 منٹ بعد اسے تمہارے گٹار پر سنوں گا۔ اسے وقت دے کر وہ خود ایڈیٹنگ روم میں جا چکا تھا۔ ٹھیک 15 منٹ بعد وہ اس کے سامنے تھی۔ آر یو ریڈی فار دا ٹاسک؟ اس کے پاس بیٹھتے وہ چیلنجنگ انداز میں بولا۔ سر، آر یو ریڈی فار دا ٹاسک؟ شرارت سے مسکراتے وہ اس کی بات اسے ہی لوٹا گئی۔ دیکھتے ہیں ٹاسک میرے کانوں کے لیے ہے یا تمہاری انگلیوں کے لیے؟ وہ ہنستے ہوئے اسے شروع کرنے کا اشارہ کرتے بولا۔ صالح کو اور باقی سب کو بھی وہ آف دے چکا تھا، صرف وہ دونوں اس وقت اسٹوڈیو میں موجود تھے۔ معائشہ نے سامنے موجود نوٹس کو ایک نظر دیکھتے ہوئے اسے گٹار کی تاریں چھیڑنا شروع کیا۔ انگلش سانگ ہے دوبارہ سے۔ وہ گانا تھا یا اس کے جذبوں کی ترجمانی؟ وہ گہری نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جو گانے میں ڈوبی کچھ احتیاط سے گٹار بجا رہی تھی۔ آنکھیں بند کرتی، کبھی کھول کر سامنے موجود نوٹس کو دیکھتی، کبھی اپنے ہاتھوں کی حرکتوں کو دیکھتی۔ زبردست! جیسے ہی گانا ختم ہوا، فرزاد نے تالی بجاتے اسے داد دی۔ اس نے واقعی بہت مہارت سے گٹار بجایا تھا۔ کچھ غلطیاں کی تھیں مگر وہ سیکھ رہی تھی۔ صحیح بجایا ہے نا؟ وہ اب بھی بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ بہت اچھا بجایا، وہ خلوص سے اسے داد دینے لگا۔ اب کوئی اور بتائیں؟ وہ پرجوش ہو گئی، اور پھر رات تک وہ مختلف گانوں پر تب آزمائی کرتی رہی۔ 2-3 گانوں کے بعد فرزاد نے اسے نوٹس نہیں دیے، بس گانے لگا کر اسے کہا اب سوچے کہ ان کی ٹیون گٹار پر کیسے بجے گی، اور پھر وہ واقعی حیران رہ گیا کہ اس نے 1-2 گانوں کو بڑی خوبصورتی سے سن کر گٹار پر بجایا، چند ایک غلطیوں کے ساتھ۔ تم نیچر لونگ ہو؟ دونوں اس وقت تھک کر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ فرزاد کے اسٹوڈیو میں ایک کونے پر نیچے میٹرس بچھا کر گاؤ تکیے بھی رکھے ہوئے تھے۔ وہ دونوں اس وقت اسی پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ درمیان میں چائے کی ٹرے رکھی تھی۔ وہ پہلی بار کام کے علاوہ اس سے کچھ پوچھ رہا تھا۔ بہت، مجھے بارش، پہاڑ، برف، یہ سب بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ مزے سے اپنی پسند بتانے لگی۔ میرا خیال ہے آرٹسٹ نیچر لونگ لازمی ہوتے ہیں، اور حساس بھی۔ اپنی بات کہہ کر اس نے فرزاد کو تائیدی انداز میں دیکھا۔ ہاں، کسی حد تک، وہ اس سے متفق ہوا۔ آپ کو کیا پسند ہے نیچر میں؟ وہ وہی سوال اس سے پوچھنے لگی۔ سمندر۔ اس کی بات پر وہ حیران ہوئی۔ بس ایک چیز؟ اور وہ کیوں؟ وہ تبصرہ کر کے پھر سوال کرنے لگی۔ سمندر میں اور انسان میں مماثلت ہے۔ اس کی بات پر معائشہ نے بھویں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ وہ کیسے؟ اس کے سوال پر وہ مبہم سا مسکرایا۔ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ٹانگیں سیدھی کیے وہ ریلیکس انداز میں بیٹھا تھا۔ دونوں بہت گہرے ہوتے ہیں۔ اس کی بات پر معائشہ نے سر ہلایا۔ آپ نے فلسفہ تو نہیں پڑھ رکھا؟ سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی تھوڑی کے نیچے رکھ کر وہ آنکھوں میں استعجاب لیے بولی۔ وہ کھل کر ہنسا۔ کیوں؟ اگر کوئی شخص ایسی باتیں کرے تو کیا ضروری ہے کہ اس نے فلسفہ پڑھ رکھا ہو؟ وہ بھویں اچکا کر اس سے سوال کرنے لگا۔ بھائی، اتنی گہری باتیں انسان تبھی کر سکتا ہے جب فلسفے سے تعلق ہو۔ وہ اس کی بات پر پھر سے ہنسا۔ زندگی خود بہت بڑا فلسفہ ہے میڈم۔ جو اس کے راستے میں موجود ٹھوکریں کھا لیتے ہیں وہ ایسے ہی فلسفی بن جاتا ہے۔ اب تم بھی کبھی کبھی بے وقوفی سے نکل کر عقل مندی کی باتیں کر ہی لیتی ہو، مگر اس کا مقصد یہ تو نہیں کہ تم نے فلسفہ پڑھ رکھا ہے۔ وہ مزے سے اس پر چوٹ کر گیا۔ آپ اپنے جواب میں مجھے بے وقوف کہہ گئے ہیں۔ پوٹن کی نہیں،
اب تم اتنی بھی بیوقوف نہیں، باتیں سمجھ جاتی ہو۔ وہ فوراً اس کے بات سمجھ جانے پر ہنسی ہونٹوں میں دباتے بولا، اٹھے اب چلیں؟ ہاں، آپ کو ایک بات بتانی تھی۔ ویسے تو مجھے امید ہے جواد بھائی نے بتا دی ہوگی، لیکن سوچا شاید نہ بھی بتائی ہو۔ اپنی جگہ سے اٹھتے وہ ایک دم کچھ یاد آنے پر بولی، مینا کے بارے میں؟ اس سے پہلے کہ وہ اسے بتاتی، فرزاد نے کہہ کر سارا تجسس خراب کر دیا۔ مجھے لگتا ہے وہ مجھ سے زیادہ اب آپ کے بھائی بن گئے ہیں۔ وہ دل ہی دل میں جواد سے لڑنے کی تیاری کر چکی تھی۔ بھائی تمہاری طرح اس کا بھی دوست ہوں میں، تو دوستوں سے تو باتیں شیئر کرتے ہیں نا۔ اپنی کیفیت چھپانے کی وہ کس جانب اشارہ کر گیا تھا اسے سمجھتے معائشہ نے تیزی سے باہر نکلنے میں ہی عافیت جانی۔ شکر تم اسے لے آئے۔ ان دونوں کو ریاض کے گھر کے لان میں اکٹھے آتے دیکھ کر سفینہ شکر کرتے ہوئے بولی، بس مشکل سے ہی لایا ہوں۔ وہ اس کی جانب ایک تیز نظر دیکھ کر بولا، جو واقعی آنے کو تیار نہیں تھی۔ سی گرین جدید تراش خراش کی شرٹ اور ٹراؤزر پہنے، بائیں کندھے پر دوپٹہ رکھے وہ بیزار ہی لگ رہی تھی۔ ہلکے سے میک اپ میں بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھے وہ سفینہ کو بڑی پیاری لگی۔ کوئی بات نہیں، ابھی اس کا موڈ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اپنی چند فرینڈز کی جانب بڑھی۔ بہت سی سیلیبریٹیز وہاں موجود تھی۔ وہ خود اس وقت آف وائٹ شلوار قمیص میں شانوں پر کالی چادر لیے پورے ماحول پر چھا رہا تھا۔ معائشہ نے بہت کم اس کو شلوار قمیص پہنے دیکھا تھا، مگر جب دیکھا وہ اسے بے حد شاندار لگا۔ تمہیں پتا ہے، کل ہی تابی بھی آیا ہے۔ وہ صالح اور چند ایک اور دوستوں کے ساتھ کھڑا بات کر رہا تھا جب معائشہ کا ہاتھ تھامے وہ بھی ان کے قریب گئی اور خوشی سے دمکتے چہرے کے ساتھ فرزاد کو نیوز دینے لگی۔ کب آیا؟ تم نے مجھے نہیں بتایا؟ فرزاد نے صالح کو گھورا جس نے ذرا سی بھی خبر نہیں نکالی تھی۔ یار، یاد نہیں رہا، وہ سر کھجا کر بولا۔ پرسوں ہی آیا ہوا ہے یہاں۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے بولی، کہاں ہے؟ ڈفر نے مجھے کال کر کے بتایا بھی نہیں۔ وہ بھی سفینہ کی نظروں کے تعاقب میں دیکھنے لگا۔ معائشہ کو بھی تجسس ہوا کہ آخر یہ تابی کون ہے جس کے لیے سب ایک دم بے چین ہوئے ہیں۔ وہ رہا۔ سفینہ نے کسی کو دیکھ کر اس کی جانب اشارہ کرتے اسے اپنی جانب آنے کا اشارہ کیا۔ میرا بھائی ہے، زیادہ تر دبئی ہوتا ہے، ان سب کا دوست بھی ہے۔ سفینہ نے مڑ کر معائشہ کو بتایا۔ وہ سر ہلا گئی۔ میم پلیز ایک پکچر۔ اس سے پہلے کہ وہ آنے والے کو دیکھتی، اس کے پیچھے سے چند فوٹوگرافرز کی آواز آئی جو کسی مشہور نیوز پیپر کے تھے۔ معائشہ کو مڑ کر ان کی جانب متوجہ ہونا پڑا۔ میم ادھر۔ کوئی دائیں جانب اشارہ کر رہا تھا تو کوئی بائیں جانب۔ سر پلیز آپ بھی میم کے ساتھ آ جائیں، ایک فوٹوگرافر فرزاد کو متوجہ کر کے بولا، جس کی پشت معائشہ کی جانب تھی اور اس کے سامنے کھڑا بندہ فرزاد کے سامنے ہونے کی وجہ سے اس کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ معائشہ نے سرسری نظر فرزاد کی پشت پر ڈال کر ہاتھ بڑھا کر اسے فوٹوگرافر کی جانب مڑنے کے لیے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ اس کے پلٹتے ہوئے معائشہ کی سرسری نظر اس کے سامنے کھڑے مسکراتے سفینہ کے بھائی پر پڑی۔ اس کی پھٹی پھٹی آنکھوں نے اس مسکراتے چہرے کو دیکھا۔ معائش؟ اپنے پیچھے معائشہ کو دیکھتے فرزاد نے اس کی کمر پر ہولے سے ہاتھ رکھ کر اسے اپنے ساتھ سیدھے ہو کر کھڑے ہونے کا کہا۔ وہ خالی خالی نظروں سے سامنے دیکھنے لگی۔ فرزاد اس کے انداز پر ٹھٹکا۔ فوٹوگرافر نے شور میں اسے معائشہ کی حالت پر غور کرنے کا موقع نہیں دیا۔ تم ملی تابی سے؟ تابی ادھر آؤ۔ وہ جو فوٹوگرافر کے جاتے ہی وہاں سے نکلنے کا کوئی طریقہ سوچ رہی تھی کہ سفینہ کی بات نے اسے شدید امتحان میں ڈال دیا۔ وہ ابھی اسی لمحے یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ کوئی آہستہ روی سے چلتا اس کے مقابل کھڑا ہوا۔ معائشہ کی نظریں اٹھنے سے انکاری ہوئیں۔ وہ اس چہرے کو کبھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، مگر کچھ آزمائشیں زندگی سے ختم نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک اس کی زندگی میں تبریز نامی یہ آزمائش بھی تھی۔ میٹ مائی بردر تبریز، اور تبریز یہ میری فرینڈ معائش ہے۔ سفینہ کے تعارف پر اس نے بدقت اس شیطان چہرے کو دیکھا جس سے اس نے نہ جانے کتنی بار کراہیت محسوس کی تھی۔ صالح سے بات کرتے فرزاد نے بہت غور سے معائشہ کا متغیر چہرہ دیکھا۔ اسے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ ہیلو پریٹی لیڈی، وہ خباثت سے اپنی نظریں اس پر گاڑے ہاتھ بڑھاتے مسکراتے ہوئے بولا۔ ہیلو، معائشہ نے بدقت ہیلو کہا۔ اس کے ہاتھ کو بری طرح اگنور کر کے وہ ایکسکیوز می کہتی فرزاد کی جانب بڑھی۔
اسے اس لمحے پرواہ نہیں تھی کتنے لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، کون اس کے گرد ہے۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب کھڑے ہوتے اس کا ہاتھ تھام گئی۔ اسے کیا ہوا؟ سفینہ جو اس کے برابر کھڑی تھی، معائشہ کا اتنا روکھا انداز اسے حیران کر گیا۔ کتنی تعریفیں کر رکھی تھیں اس نے اپنے بھائی کے سامنے اس لڑکی کی، اور وہ کتنے برے انداز سے اس سے ملی۔ یہ تھی تمہاری دوست؟ اپنا بڑا ہاتھ واپس جیب میں رکھتے وہ مذاق اڑانے والے لہجے میں بولا۔ اپنا یوں نظر انداز کیا جانا اسے بری طرح کھلا تھا۔ وہ تو شکر تھا کسی کی نظر ان کی طرف نہیں تھی۔ فرزاد کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ چبھتی نگاہوں سے اس نے دیکھا۔ سوری، پتہ نہیں کیا ہوا اسے، وہ اس طرح بیہیو نہیں کرتی۔ وہ بھائی کے سامنے شرمندہ سی ہوئی۔ آر یو آل رائٹ؟ معائشہ کا ٹھنڈا ہاتھ اسے فکر مند کر گیا۔ اس کی زرق نگاہیں کب سے اس کا حواس باختہ سا روپ دیکھ رہی تھیں۔ ہاں، وہ آنے کو تیار نہیں تھی، مگر ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ یوں عجیب سا بیہیو کرتی۔ کچھ دیر پہلے بالکل ٹھیک تھی۔ جی، اس کی پھنسی ہوئی سی آواز حلق میں سے بمشکل نکلی۔ آپ مجھے واپس بھجوا دیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ اس کے سامنے آتا، معائشہ نے وہاں سے چلے جانا مناسب سمجھا۔ اب کی بار فرزاد نے الجھ کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کی اڑی ہوئی رنگت، ٹھنڈے یک ہاتھ جو کہ اب کپ کپا بھی رہے تھے۔ ہوا کیا ہے؟ وہ آہستہ سے اس کا ہاتھ تھامے ایک کونے میں لے آیا جہاں نسبتاً کم لوگ تھے، اور جو تھے وہ تصویروں اور باتوں میں مصروف تھے۔ کسی کی ان کی جانب نظر نہیں پڑی۔ کچھ نہیں، بس مجھے واپس جانا ہے، میرا دم گھٹ رہا ہے یہاں۔ اس کی آنکھوں میں اکٹھا ہوتا پانی فرزاد کو شدید پریشانی میں مبتلا کر گیا۔ کسی کی کوئی بات بری لگی ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ مجھے بتاؤ۔ اس کی بات پر وہ آنکھیں جھکا کر نچلا لب دانتوں میں دبا کر بمشکل رونے سے خود کو منع کر رہی تھی۔ آنسوؤں کا گولا سا حلق میں پھنستا اسے کچھ کہنے سے روک چکا تھا۔ سر نفی میں ہلاتی وہ فرزاد کو اس وقت ضبط کی انتہاؤں کو چھوتی محسوس ہوئی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ آخر کیا تھا؟ وہ کیوں اپنی کیفیت اس سے چھپاتی تھی؟ اوکے، ریلیکس، چلتے ہیں۔ اس کے بازوؤں کو سہلاتے وہ اسے تسلی دینے لگا۔ فازی، تمہارے پروجیکٹ کا کیا بنا؟ اوپس، سوری، شاید کچھ پرسنل ڈسکشن ہو رہی تھی۔ ایم سوری، میں نے ڈسٹرب کیا۔ تب سے اب تک اس کی نظریں معائشہ پر ہی ٹکی تھی۔ ان دونوں کو الگ جاتے وہ دیکھ چکا تھا۔ کچھ سوچ کر مصروف سے انداز میں ان کے قریب آیا اور یوں ظاہر کیا جیسے ان کی پرائیویسی میں مخل ہوا ہو۔ معائشہ اس کی آواز پر یکدم اچھلی، مگر نظر اٹھا کر دائیں جانب نہیں دیکھا۔ اس کی آواز سنتے فرزاد کے ہاتھ اس کے بازو سے ہٹ چکے تھے، مگر بائیں ہاتھ نے پھر سے اس کا دایاں ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ ارے نہیں یار، معائشہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، بس یہی بات کر رہے تھے، ادروائز کوئی اسپیشل بات نہیں ہو رہی۔ فرزاد نے مڑ کر خود سے چند قدموں کے فاصلے پہ کھڑے تبریز کو دیکھا۔ سب ٹھیک ہے؟ آپ کچھ کمفرٹیبل نہیں لگ رہی یہاں؟ بڑے مہذب انداز میں وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ سر سے پاؤں تک اس کا سراپا دیکھا۔ اندازہ نہیں تھا وہ جھلی سی لڑکی جسے پہننے اوڑھنے کا بھی کبھی ڈھنگ نہ تھا، ان چند سالوں میں اس قدر خوبصورت ہو چکی ہوگی۔ اس کا سوگوار سا حسن نظروں کو خیرہ کر رہا تھا۔ آپ مجھے کسی سے کہہ کر واپس بھجوا دیں۔ اسے مکمل طور پر نظر انداز کر کے وہ فرزاد کو دیکھ رہی تھی۔ اس مسلسل تذلیل پر اس کا دل گیا ایک تھپڑ اس کے منہ پہ مارتے۔ وہ تو کبھی اس کی محبت کا دم بھرتی تھی۔ فرزاد نے بھی معائشہ کا تبریز کو نظر انداز کرنا پھر سے محسوس کیا۔ وہ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ ہاں، وہ اس کے اور صالح کے علاوہ باقی مردوں سے ملتے ریزرو رہتی تھی، مگر یوں کسی کے ساتھ مس بیہیو نہیں کرتی تھی۔ نہیں، میں چل رہا ہوں۔ فرزاد نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس کا ہاتھ دبایا۔ ارے ابھی تو ڈنر سٹارٹ بھی نہیں ہوا۔ تم کدھر؟ کوئی پریشانی ہے تو یہاں ڈاکٹر موجود ہیں، تم انہیں چیک کروا دو۔ آپ بے شک اندر تھوڑی دیر ریسٹ کر لیں۔ فرزاد کا التفات اسے ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ اپنے تاثرات کو بدقت چھپاتے وہ ایک بار پھر اس سے مخاطب ہوا۔ تھینکس فار یور کائنڈ سجیشن۔ معائشہ نے اب کی بار اس کی جانب لمحہ بھر کے لیے دیکھتے خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھاتے نارمل سے لہجے میں جواب دیا۔ ٹھہرو، میں فرح کو بلاتا ہوں، وہ آپ کو چیک کر لیتی ہیں۔ وہ ان کے سر پر سوار تھا۔ معائشہ کا دل کیا اب کی بار ہر لحاظ بالائے طاق رکھ کر اس شخص کا منہ توڑ دے۔
کس برتے پر وہ اس سے مخاطب ہو رہا تھا؟ کیا بچا تھا ان کے درمیان؟ اب تو کچھ تھا ہی نہیں ان کے بیچ۔ وہ کسی فرح نامی ڈاکٹر کو ڈھونڈنے کے لیے سائٹ پر ہوا۔ آپ مجھے چھوڑ کر واپس آ جائیے گا، یا پھر گارڈ سے کہیں وہ مجھے چھوڑ آئے، پلیز مجھے یہاں 1 منٹ کے لیے بھی نہیں رکنا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس ڈاکٹر کو لے کر واپس آتا، معائشہ تیزی سے فرزاد کے سامنے آتے بولی، اوکے، میں گارڈز کو کہہ کر تمہیں ان کے ساتھ بھجوا دیتا ہوں۔ انفیکٹ یہاں بہت سے دوست ہیں اور پھر میڈیا بھی ہے، یوں ہمیں جاتے دیکھ کر بکواس کریں گے۔ مجھے اپنی ٹینشن نہیں ہے، مگر تمہیں میں یوں کسی کنٹروورسی میں انوالو نہیں کرنا چاہتا۔ وہ مجبوری بیان کرتے اس کا ہاتھ تھام کر پارکنگ کی سائٹ پر آیا۔ اپنے مینیجر اور گارڈز کے ہمراہ اسے بھیجا۔ گھر پہنچ کے مجھے کال کر دینی ہے، میڈیسن لے لینا یاد سے۔ اسے یاد دہانی کرتے وہ بجھے دل سے اسے واپس بھیج رہا تھا۔ نہ جانے کیا ہوا تھا اسے ایک دم۔ خاموشی سے اسے گاڑی میں بٹھا کر دروازہ بند کر کے پیچھے ہوا۔ گاڑی سٹارٹ ہوتے اور وہاں سے نکلنے تک اس کی نظریں لمحہ بھر کے لیے بھی اس سے ہٹی نہیں تھیں، اور وہ اس کی جانب بمشکل ایک بار ہی دیکھ پائی، ورنہ بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے کندھے سے لگ کر روتے اسے بتاتی کہ تمہارا دوست ہی تو تھا جس نے اسے محبت کے غلط رنگ دکھائے تھے، محبت پر سے اعتبار ختم کروایا تھا۔ یہی تو اس کا مجرم تھا جو یوں اب بھی دندناتا پھر رہا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ جواد سے اس کی ہر بات بتاتے فرزاد کو اس لڑکے کا نام بتایا بھی تھا۔ اگر بتایا ہوتا تو تبریز سے ملتے اس کی متغیر ہوتی حالت کو وہ جان جاتا کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ یقیناً جواد نے اس کا نام فرزاد کو نہیں بتایا تھا۔ وہ جو ماضی سے باہر آنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو گئی تھی، مگر آج اسے لگ رہا تھا سب کوششیں رائے گاں چلی گئی ہیں۔ اس رات کا خوف، تکلیف پھر سے اس پر حاوی ہو چکے تھے۔ آنکھیں بند کر کے وہ سب آنسو جو فرزاد کے سامنے روکے ہوئے تھے اس وقت خاموشی سے بہانے لگی۔ گاڑی گیٹ سے باہر نکلتے ہی ہاتھ سینے پر باندھے وہ کتنی دیر اسی انداز میں گیٹ کی جانب خالی نظروں سے دیکھتا رہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے اچانک کیا ہوا اور تبریز کے ساتھ وہ روڈ بیہیو کیوں کر رہی تھی۔ وہ ایک عرصے سے اسے جانتا تھا، وہ بہت مہذب انداز میں لوگوں سے ملتا تھا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ اس نے کوئی ایسا ویسا مذاق یا بے تکلفی کا مظاہرہ بھی کیا ہو۔ صرف ہاتھ بڑھایا تھا اس سے ملتے، جبکہ معائشہ مردوں سے ہاتھ بھی ملا لیتی تھی اور چند ایک جن سے کافی واقفیت ہو گئی تھی ان سے بڑھ کر مل بھی لیتی تھی۔ اسے کوئی سرا ہاتھ آتا نہیں لگ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ چلی گئی وہ؟ تبریز کی آواز پر وہ چونکا۔ ہاں، مجھے لگا اس کا واپس جانا ہی بہتر ہے، ایسے ہی زبردستی کرنا ٹھیک نہیں لگتا۔ وہ تو آنے پر بھی آمادہ نہیں تھی، میں زبردستی اسے لایا تھا۔ مڑ کر اس کی جانب کھوجتی نظروں سے دیکھنے لگا، مگر اس کے انداز میں ایسا کچھ نہیں لگا کہ فرزاد کو الگ سا محسوس ہوتا۔ کچھ روڈ نہیں ہے یہ؟ وہ دونوں اندرونی حصے کی جانب بڑھے۔ روڈ تو نہیں، ریزرو ہے۔ فرزاد نے اس کے تبصرے کو رد کیا۔ تمہارے ساتھ لگتا ہے کافی دوستی ہو چکی ہے۔ اس کا لہجہ سادہ مسکراتا ہوا تھا۔ ہاں، مجھ سے، صالح اور سفینہ، ہم تینوں سے کافی دوستی ہے اس کی۔ وہ بھی عام سے لہجے میں بتانے لگا۔ کہاں رہ رہی ہیں؟ اس نے لہجے کو جس قدر ہو سکتا تھا سرسری رکھا۔ میرے اپارٹمنٹ میں، تمہیں پتہ تو ہے، جب بھی کوئی باہر سے آتا ہے وہیں سٹے کرتے ہیں۔ وہ دونوں باتیں کرتے سفینہ اور صالح کی جانب آئے۔ کیا ہوا معائشہ کو؟ سفینہ ان کے قریب آتے ہی فکر مند لہجے میں بولی۔ شاید طبیعت ٹھیک نہیں تھی، صبح اسٹوڈیو میں بھی کچھ سست سی تھی۔ فرزاد کی بات کی صالح نے تائید کی۔ اچھا کیا اسے بھیج دیا، زبردستی نہیں لانا چاہیے تھا۔ صالح کی بات پر فرزاد نے ہنکارا بھرا۔ کچھ دیر بعد اس کے موبائل فون بجا۔ وہ ایکسکیوز می کہتا سائٹ پر ہوا۔ ہیلو معائش، پہنچ گئی ہو؟ اس کا نام دیکھتے اس نے بے تابی سے فون اٹھا کر پوچھا، سب سے باتیں کرتے بھی ذہن اسی کی جانب لگا ہوا تھا۔ جی بس ابھی پہنچی ہوں، گارڈز واپس چلے گئے ہیں۔ اس کی آواز میں وہ صاف آنسوؤں کی آمیزش محسوس کر سکتا تھا۔ روئی ہو تم؟ کیا تھا وہ شخص؟ معائشہ کی آنکھیں پھر سے بھر آئیں۔ نہیں، بس ویسے ہی، لگتا ہے فلو ہو گیا ہے۔ اس کے بات بنانے پر فرزاد نے جبڑے بھینچے۔ اوکے، میڈیسن لے کر ریسٹ کرو، کل ملتے ہیں۔ اسے ہدایت دے کر اس نے فون بند کیا۔ پلٹ کر چند دوستوں کی جانب متوجہ ہوا۔ اپنے روم میں آ کر دروازے کھڑکیاں سب چیک کیے۔ عجیب خوف اس کی آواز اور اس کے چہرے سے اسے محسوس ہوا، جیسے وہ پھر سے اسے ٹریپ کر لے گا۔ وہ جو خود کو مضبوط بنا چکی تھی پھر سے بکھرنے لگی۔
زندگی بہتری کی جانب آ رہی تھی جسے وہ پھر سے آگ لگانے آ گیا تھا۔ اس نے شاید ایک بار ہی اس کی نظروں میں دیکھا تھا، مگر اس کی نظروں کا بے باک انداز اس کے اندر باہر تک کھینچتی۔ اس کی نظریں معائشہ کو پاگل کر رہی تھیں۔ اس کے لمس میں جو ہوس تھی وہ اب دوبارہ کبھی اسے محسوس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے پرواہ نہیں تھی سفینہ نے اس کے بارے میں کیا سوچا جب اس نے اس کے بھائی کا ہاتھ تھام کر ہیلو نہیں کیا۔ وہ اسے نہیں بتا سکتی تھی کہ اس کے بھائی نے اسے کس طرح ذلیل کیا تھا۔ وہ نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ اپنے بچپنے اور پاگل پن میں اس کی ہوس کو جان نہیں سکی تھی، مگر اب وہ اس کے جھانسے میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ اب وہ کھڑے کھوٹے کی پہچان کر سکتی تھی۔ بغیر کپڑے بدلے، اپنی سوچوں میں گم، آنسوؤں سے بھیگا چہرہ لیے وہ بس ایک ہی زاویے پر بیڈ پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھی تھی۔ موبائل کی مسلسل بجتی ٹون نے اس کی پراگندہ سوچوں کا تسلسل توڑا۔ ہاتھوں سے چہرہ صاف کر کے بیگ میں سے موبائل نکالا جو بج بج کر اب بند ہو چکا تھا۔ فون ان لاک کر کے نمبر دیکھا، کوئی ان نون نمبر تھا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ کون ہو سکتا ہے کہ دوبارہ اسی نمبر سے کال آنے لگی۔ خود کو کمپوز کر کے اس نے فون اٹھایا۔ ہیلو؟ دوسری جانب سے ایک اجنبی آواز سنائی دی۔ معائشہ نے پہچاننے کی کوشش کی۔ میں ذیشان لغاری بات کر رہا ہوں، کیسی ہیں آپ؟ معذرت آپ کو ڈسٹرب کیا۔ اس کا محتاط سا ہیلو سن کر اسے سمجھ آ گئی وہ اس کی آواز نہیں پہچان سکی۔ فوراً سے تعارف کروایا۔ ارے نہیں، کوئی بات نہیں، کیسے ہیں آپ؟ وہ کافی حد تک خود کو سنبھال چکی تھی۔ جی میں ٹھیک، ایکچولی میں بھی ابھی یہاں پارٹی میں موجود تھا لیکن آپ سے مل نہیں سکا۔ مجھے معلوم ہوا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے، سوچا پوچھ لوں۔ وہ اپنے فون کرنے کا مقصد بتانے لگا۔ معائشہ لہجہ بھر کو خاموشی رہی۔ جی شکریہ، سوری میں نے آپ کو دیکھا نہیں۔ وہ کرٹسی نبھانے لگی۔ جواد نے بتایا تھا کہ آپ اس کی بہن ہیں۔ وہ ایک دم اپنے اور اس کے درمیان جواد کا حوالہ لے آیا۔ جی مجھے بھی بھائی نے بتایا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آئی وہ کیوں اسے یہ سب بتا رہا ہے۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ معائشہ نے بادل نخواستہ فون کان سے لگائے رکھا، ورنہ اس وقت اس کا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ جی بہتر ہے، بہت شکریہ، آپ نے پوچھا۔ میں اب ریسٹ کروں گی۔ اس سے زیادہ وہ کرٹسی نہیں نبھا سکتی تھی۔ جی جی شور۔ اسے فوراً احساس ہوا کہ یہ مناسب وقت نہیں کچھ بھی کہنے کا۔ اس کی طبیعت کو جانتے خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ باجی آ جاؤ۔ وہ فون بند کر کے ابھی چینج کرنے کے لیے اٹھنے ہی لگی تھی کہ زبیدہ نوک کر کے پوچھنے لگی، آ جاؤ؟ وہ تھکے ہوئے انداز میں بولی، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جس لمحے وہ اپارٹمنٹ واپس آئی تھی زبیدہ لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اس کی شکل دیکھ کر وہ پریشان ہوئی۔ جاتے وقت تو وہ ٹھیک تھی اور واپس بھی اتنی جلدی آ گئی۔ اس کے پوچھنے پر اس نے فقط اتنا ہی بتایا تھا کہ طبیعت ٹھیک نہیں، اسی لیے جلدی آ گئی ہوں۔ ٹرے میں چائے کا کپ اور کباب اور فروٹ سیلڈ لیے وہ اندر آئی۔ صاحب نے فون کیا تھا کہ باجی نے کچھ نہیں کھایا، انہیں چائے کا کپ اور کچھ کھانے کو دے دینا۔ وہ اندر آتے فرزاد کے فون کے بارے میں بتانے لگی۔ معائشہ کی آنکھوں میں یکدم آنسو سمٹ آئے۔ کس قدر دل کے قریب ہو گیا تھا وہ۔ اس کے سامنے ٹرے رکھتے اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے دیکھ کر زبیدہ پریشان ہوئی۔ باجی کیا ہو گیا ہے؟ زیادہ طبیعت خراب ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ وہ بیچاری اور کر ہی کیا کر سکتی تھی۔ نہیں ٹھیک ہوں، میڈیسن لوں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ تمہارا پروگرام ختم ہو گیا ہے؟ آنسو صاف کرتے وہ نم آواز میں بولی۔ جی باجی بس اب سونے جا رہی ہوں۔ اگر طبیعت زیادہ خراب ہو تو میری نیند کی پرواہ مت کرنا، مجھے جگا دینا۔ وہ اسے مخلصانہ ہدایت دیتے بولی۔ اس کے ارد گرد کتنے اجنبی مگر مخلص لوگ تھے۔ یکدم سے بیڈ سے کھڑے ہوتے وہ اس کے گلے لگی۔ اس وقت کسی کے کندھے کی اشد ضرورت تھی۔ زبیدہ تو بوکھلا ہی گئی۔ وہ اکثر محبت سے اسے حق کر لیتی تھی۔ زبیدہ کو صاحب کی یہ والی دوست سنگر بہت اچھی لگتی تھی، جس میں ذرا نخرہ اور غرور نہیں تھا۔ وہ زبیدہ کو بھی ایسے ٹریٹ کرتی جیسے اس کے گھر کا کوئی فرد ہو۔ باجی مجھے اب پریشانی ہو رہی ہے، کیا ہو گیا ہے؟ صاحب کو فون کروں؟ وہ واقعی میں پریشان ہو گئی تھی۔ اس کے گرد مضبوطی سے بازو جمائے معائشہ نے نفی میں سر ہلایا۔ حلق سوکھ چکا تھا، اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ تھینک یو زبیدہ۔ اس سے الگ ہوتے اس کے چہرے پر پیار کیا وہ شرما گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کی موجودگی نے، اس کے شانے نے اس وقت اس کے چند آنسو سمیٹ کر اس پر کتنا بڑا احسان کیا تھا۔ کبھی کبھی کسی سے کچھ کہنے کو دل نہیں کرتا،
تکلیف کو، درد کو لفظوں میں ڈھالنے کو دل نہیں کرتا، بس دل کرتا ہے کوئی ہو جو خاموشی سے آنسوؤں کو جذب کر لے، کچھ نہ پوچھے، کوئی سوال نہ کرے۔ ضروری نہیں ایسا کوئی اپنا ہی اس لمحے پاس ہو، کبھی اجنبیوں کے ہونے سے بھی تقویت اور سکون ملتا ہے۔ آپ بہت اچھی ہو باجی، وہ اس کے چہرے پر جھجک کر ہاتھ رکھتے بولی۔ معائشہ نم آنکھوں سے ہنس پڑی۔ تم بہت اچھی ہو، جاؤ سو جاؤ، میں ٹھیک ہوں، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر دوسرے ہاتھ سے تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ یہ کھا لینا، نہ کھایا تو پھر صاحب کا پتہ ہے نا۔ وہ آنکھیں گھما کر اسے فرزاد کی دھمکی دے گئی۔ معائشہ ہنس پڑی۔ ہاں پتہ ہے تمہارے صاحب کا، جلاد کہیں کے، سر ہلا کر کہتے آخری الفاظ آہستہ سے خود سے کہے۔ اس کے جاتے ہی وہ وارڈروب کی جانب بڑھی، نائٹ سوٹ نکال کر واش روم میں جا کر پہلے کپڑے بدلے، واپس بیڈ پر آتے فروٹ سیلڈ کھا کر کباب کی جانب ہاتھ بڑھایا، چائے کے ساتھ دوائی نگل کر کپ خالی کر کے لائٹ جلتی چھوڑ کر بیڈ پر لیٹی۔ اندھیرے سے عجیب سا خوف آ رہا تھا، جیسے اسے کوئی نوچنے پھر سے آ جائے گا، اسی لیے لائٹ بند ہی نہیں کی۔ آنکھیں موندے بڑی مشکل سے نیند کی وادیوں میں گئی۔ وہ اس وقت گہری نیند میں تھا۔ سائڈ ٹیبل پر رکھا موبائل 2 بار بج کر بند ہو چکا تھا۔ واپس آتے اسے 1:30 بج گیا تھا۔ واپس آ کر کپڑے بدل کر پہلے عشاء کی نماز پڑھی، لائٹ بند کر کے تھکا ہوا سا بیڈ پر گرتے ہی سو گیا۔ صحن کو بمشکل بیدار کرتے آنکھیں کھولیں، موبائل اٹھا کر وقت دیکھا، رات کے 2:45 بجنے کا وقت تھا۔ ابھی وہ کال لاگ چیک کرنے ہی لگا تھا کہ زبیدہ کے نمبر سے کال آتے دیکھ کر اس کی نیند منٹوں میں اڑی۔ فوراً کال یس کی۔ ہیلو ہیلو صاحب۔ زبیدہ کی گھبرائی آواز اور اس کے پیچھے کسی کی اونچی اونچی رونے اور چیخنے کی آوازیں سن کر اس کے حواس جھنجھلا اٹھے۔ کیا ہوا ہے؟ یہ کون چیخ رہا ہے؟ وہ گھبرا کر بولا۔ صاحب پتہ نہیں باجی کو کیا ہو گیا ہے، تھوڑی دیر پہلے ان کے کمرے سے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی، میں گھبرا کر اٹھ کر ان کے کمرے کی جانب گئی، دروازہ کھولا تو وہ اپنے بازو، کندھوں اور ہاتھوں سے جیسے کسی نادیدہ چیز کو پیچھے کر رہی تھی۔ میں نے پاس جا کر جیسے ہی انہیں سنبھالنا چاہا، انہوں نے غصے سے مجھے پیچھے کیا، وہ مجھے پہچان ہی نہیں رہی۔ وہ روتے ہوئے ساری روداد اسے بتانے لگی۔ تم معائشہ کے پاس ہی رہو، میں آ رہا ہوں۔ اپنا ہوڈ اٹھاتے، سلیپرز پہنتے، بکھرے بالوں کو ماتھے سے پیچھے کرتے، فون بند کر کے وہ تیزی سے کمرے سے نکلا۔ 5 منٹ میں ہی وہ اس کے اپارٹمنٹ میں داخل ہوا۔ ابھی بھی اس کے چیخنے اور رونے کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ فرزاد کو اپنے اعصاب کھنچتے محسوس ہوئے۔ تیزی سے اس کے کمرے کی جانب بڑھا، جہاں وہ بیڈ سے اتر کر کمفرٹر کو اپنے گرد لپیٹے زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ معائش؟ فرزاد کی آواز پر بھی اس کے رونے میں کمی نہیں آئی۔ کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا مجھے، گندا کر دو کہ سب، چلے جاؤ۔ وہ مسلسل ایک ہی بات کی تکرار کر رہی تھی۔ تم جاؤ، پانی لاؤ۔ فرزاد نے ڈری سہمی دروازے کے ساتھ لگی زبیدہ کو وہاں سے بھیجا۔ معائش؟ آگے بڑھ کر زور سے اسے بلایا۔ وہ جو مسلسل سر نفی میں ہلاتی خوف سے ادھر ادھر نظریں دوڑا رہی تھی، یکدم خاموش ہو کر فرزاد کی جانب دیکھا۔ نظروں میں پہچان مفقود تھی۔ فرزاد ٹھٹکا۔ جاؤ، خبردار جو میرے پاس آئے، میں مار دوں گی تمہیں۔ وہ فرزاد کو دیکھتے فوراً سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی بیڈ کے اوپر چڑھی۔ فرزاد نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ میں ہوں معائش، میں ہوں فرزاد۔ اس کے بازوؤں سے تھام کر اسے زور سے جھنجھوڑتے اپنی جانب متوجہ کیا، جو مسلسل چیخ رہی تھی۔ اس کے جھنجھوڑنے اور دھاڑنے پر وہ سہم کر خاموش ہوئی۔ کیا ہو گیا ہے میری جان؟ اس کی متحوش حالت فرزاد کو شدید تکلیف سے دوچار کر گئی۔ کوئی نہیں ہے یہاں، کوئی برا شخص تمہارے پاس نہیں ہے، میں ہوں فرزاد، تمہارا بیسٹ فرینڈ، تم محفوظ ہو۔ اسے آج کیوں یہ دورہ پڑا تھا؟ فرزاد کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ فرزاد؟ وہ خالی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے ٹکڑوں میں اس کا نام بولی۔ تم پاکستان میں ہو، کوئی تم تک نہیں پہنچ سکتا، وہ سب اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، تم سیف ہو، میرے پاس ہو۔ وہ اس کے کندھوں پر دباؤ ڈال کر اسے سمجھانے لگا۔ سیف؟ کوئی نہیں آئے گا۔ وہ سرگوشی میں اس پر سے نظریں ہٹا کر بڑبڑائی۔ لک ایٹ می، فرزاد ہوں میں۔ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر اس کی سوجھی آنکھوں میں دیکھا۔ معائشہ نے متورم نگاہیں اس مہربان چہرے پر ڈالی۔ کچھ دیر غائب دماغی سے اسے ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہی۔ کچھ دیر میں نظروں میں شناسائی کے رنگ بکھرے،
यकदम उसके कंधे से लगकर वो फिर से फूट फूट कर रो दी। वो आ गया है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा, मुझे उससे बचा ले, वो अब की बार मुझे नहीं छोड़ेगा। उसका बाजू थामे उसके सीने में मुंह छुपाए वो तड़प तड़प रही थी। फरजाद ने उसके गिर्द बाजू हाइल किए। कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं कर सकता, अब मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उसे खुद में भींच कर उसकी कमर सहलाते वो उसे नॉर्मल करने लगा। कुछ देर वो हिचकियां लेती उसके साथ लिपटी रही। आहिस्ता आहिस्ता उसके हवास बेदार हुए। एकदम उससे पीछे हुई। आप कैसे आए? वो जैसे होश में आई थी। दरवाजे से। उसकी बात पर वो माथे पर हाथ रख कर आंखें मूंद कर सर हिला गई। फरजाद की गहरी नजरों ने उसके हर हर अंदाज को जांचा, हाथ बढ़ाकर उसके आंसू साफ किए। मैं शायद ख्वाब में डर गई थी। वो शर्मिंदा सी उसे नजरें चुरा गई। कुछ देर पहले की हालत का उसे खुद मालूम नहीं था। वो क्या कर रही थी, क्या कह रही थी, और मुझे भी डरा दिया। वो जुबैदा बेचारी तो ऐसा डरी कि पानी लेने गई थी, लगता है उसका फार्मूला बनाने बैठ गई है। वो उसे किसी किस्म की शर्मिंदगी का एहसास दिलाए बगैर ऐसे बोला जैसे कुछ देर पहले कुछ हुआ ही नहीं था। टाइम क्या हुआ है? उसे यकदम वक्त का एहसास हुआ। वो तो सो गई थी, फिर क्या हुआ था उसे? बुरा वक्त चल रहा है। वो मुसलसल उसकी हर बात का जवाब गैर संजीदगी से दे रहा था। अब की बार मायशा ने उसकी बात पर खुफकी भरी नजर से उसे देखा, जो उसके करीब फकत एक हाथ के फासले पर खड़ा था। पता नहीं मुझे क्या हुआ था, क्या मुझे हिस्टेरिकल अटैक हुआ था? वो नजरें चुराते उससे बोली। क्या बात है, क्या अंदर रख कर बैठी हो, क्यों नहीं शेयर कर लेती? उसकी गहरी बोलती नजरें उसके चेहरे का बड़ी गहराई से तवाफ कर रही थी। उसके हाथ अपने दोनों हाथों में थाम कर सहलाए। कुछ भी नहीं है, पता नहीं क्यों हुआ ऐसा। वो एक बार फिर उसकी जानिब देखने से गुरेज कर रही थी। और अगर मुझे ये मालूम हुआ कि इस पता नहीं के पीछे बहुत कुछ है, आई स्वेयर आई विल किल यू माइश। उसके हाथ को झटका देकर वो गुस्से से बोला। क्यों वो उससे कुछ नहीं शेयर करती थी? आप मुझे मार सकते हैं? खुद पर काबू पाते बड़े मान से उसकी नजरों में देखकर पूछा। तो फिर क्यों खुद को बंद किताब बना दिया है, ऐसी किताब जिस पर ताला लगाकर उसकी चाबी किसी के हाथ नहीं दे रही? उसकी आंखों में देखते वो उसका अंदर पढ़ रहा था। आई एम सॉरी, मैंने आपको रात के इस वक्त तंग किया। सामने मौजूद घड़ी पर अब उसकी नजर पड़ी, जहां 3 बज रहे थे। तुम मुझे दिन रात के किसी भी वक्त कभी भी तंग कर सकती हो, मैं खुशी खुशी तंग होने को तैयार हूं, मगर मुझसे खुद को छुपा कर जुल्म मत करो। जो भी दिमाग में है, मैं उम्मीद करता हूं तुम जल्द ही मुझे बता दोगी। उसके हाथों पर दबाव डालकर मुसलसल उसे देखते हुए बोला। लम्हा भर को पलकें भी नहीं झपकाई थी। मायशा ने एक नजर उसकी आंखों में देखा। नींद का खुमार अभी भी उनमें था। हल्की सी लाली बिखरी थी। जी। वो सर झुका गई। मेडिसिन ली थी? उसके सवाल पर उसने सर अस्बात में हिलाया। वैसे ही कह देती, इस वक्त मेरी याद आ रही थी, मैं सर के बल आ जाता। यूं डराने की क्या तुक थी? उसे शरारत से देखते हाथ छोड़कर कंफर्टर नीचे से उठाकर बेड पर रखा। इतने आप क्रिस पाइन। वो मुंह बनाकर बोली। वाह, तुम्हें पसंद है वो? उसे बेड पर बिठाकर उसके मुकाबिल बैठा। बहुत। वो आंखों में शरारत समोए बोली। यार, अब नींद की हुलिये में तो जाहिर है डैशी लगने से रहा, लेकिन तैयार श्यार होकर उससे कम भी नहीं लगता। मुंह लटका कर बोला। बालों में हाथ फेर के उन्हें ठीक किया। आप मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं? वो मुस्कुराते हुए बोली। कुछ देर पहले की वहशत का अब उसके चेहरे पर नामो निशान भी नहीं था। उसे पुरसकून देखकर फरजाद के अंदर तक सुकून उतर गया। तुम मुझे इतना डिप्रेस करो, मैं तुम्हें थोड़ा सा इम्प्रेस भी नहीं कर सकता। उसकी बात पर वो खिलखिलाई। उसके खामोश होते ही वो एकदम उसकी जानिब झुकता उसकी पेशानी को महका गया। दोनों की धड़कनें लम्हा भर को साकित हुई। एकदम पीछे हटते उसकी हैरान आंखों से उसने नजरें चुराई। आई एम सॉरी, मैं पानी लाता हूँ तुम्हारे लिए। अपनी बेइख्तियारी पर खुद को लानत मलामत करता वो उठकर तेजी से कमरे से बाहर निकला। मायशा अभी तक शौक थी। क्या वो भी उसके साथ महवे सफर हो चुका था? उसके दिल ने आवाज बुलंद की। नहीं, ऐसा नहीं है, वो मुझे बस दोस्त समझकर ट्रीट करते हैं। वो दिल को झुठलाने लगी। जोर जोर से नफी की। ये लो। कुछ देर बाद वो कमरे में आया। थैंक्स।
معائشہ نے اس کی جانب دیکھنے سے گریز کیا. ہاتھ بڑھا کر پانی ایک ہی سانس میں پی گئی. میڈیسن دکھاؤ اپنی. وہ اینٹی ڈپریسنٹ دوائیاں لے رہی تھی. فرزاد کی بات پر اس نے سائڈ ٹیبل سے دوائیاں نکال کر اس کے سامنے کی. دوائیاں تو وہ لے رہی تھی، پھر آج کے اس کے ڈپریشن کی کیا وجہ تھی؟ میں دوسرے روم میں ہوں، تم اب آرام سے لیٹو، وہ اسے کہتا اٹھا. کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اب ٹھیک ہوں، آپ بے شک اپنے گھر چلے جائیں. اسے برا لگ رہا تھا کہ وہ اس کی وجہ سے بے آرام ہوا اور اب بھی اسی کی وجہ سے وہاں رہنے کے لیے کہہ رہا تھا. میرے ساتھ دوبارہ اتنی فارمل ہوئی نا تو ایک لگاؤں گا، چپ کر کے لیٹو، وہ روب سے بولا. اس کے لہجے سے خائف ہوتی وہ بیڈ پر نیم دراز ہوئی. فرزاد نے بڑھ کر اس پر کمفرٹر ٹھیک کیا. صبح اکٹھے جاگنگ کے لیے چلیں گے، اوکے؟ ابھی سو جاؤ. اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر محبت سے اسے دیکھتے، لبوں پر مسکراہٹ سجائے اسے کہا. معائشہ نے اس مہربان سائے کو دیکھتے سر ہلایا. گڈ گرل. اس کے سر کو تپتپا کر لائٹ آف کرتا وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا. ہیلو، کیسے ہو یار؟ اگلے دن اس نے پہلی فرصت میں معائشہ کے ڈاکٹر کو فون کیا جو کہ اسی کا دوست بھی تھا. بالکل ٹھیک، تم سنو، معائشہ کیسی ہے؟ موہت نے خوشگوار لہجے میں پوچھا. ٹھیک تھی، سب صحیح چل رہا تھا. وہ کافی حد تک نارمل ہو گئی تھی لیکن کل رات پھر سے اسے اٹیک ہوا ہے. اس کی پریشان سی آواز پر وہ چونکا. کیوں، کچھ ہوا ہے کیا؟ وہ جو ریلیکس انداز میں بیٹھا تھا یک دم سیدھا ہوا. بظاہر تو کچھ ایسا نہیں ہوا. جواد سے بھی وہ رابطے میں ہے، دن کا زیادہ تر وقت وہ ساتھ گزارتی ہے. کل مجھے سمجھ نہیں آئی، ہم ایک ڈنر پر گئے، بہت سے دوست وہاں تھے. وہ جانا نہیں چاہ رہی تھی مگر میرے اصرار پر مان گئی. جاتے وقت وہ بالکل ٹھیک تھی، وہاں پہنچ کے بھی وہ کچھ دیر ٹھیک رہی، پھر ایک دم اس کی طبیعت خراب ہوئی. میں نے گھر بھجوا دیا. رات 2:45 بجے مجھے میٹ کی کال آئی جو اس کے ساتھ رہتی ہے کہ وہ چیخ چلا رہی ہے اور کسی کو پہچان نہیں رہی. میں جب گیا تو وہی ابتر حالت تھی اس کی جو میں پہلے بھی دیکھ چکا ہوں. تمہیں اندازہ ہے کہ کس کنڈیشن کی میں بات کر رہا ہوں؟ بہت مشکل سے وہ سنبھلی. میڈیسن وہ روزانہ لے رہی ہے تو پھر سمجھ نہیں آ رہا ایسا کیوں ہوا. تم سے جب سے سیشن لیا ہے اس کے بعد سے اس کے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا. وہ تفصیل سے اسے ساری روداد بتانے لگا. کل وہ کس کس سے ملی تھی یا کوئی ایسی کال اسے آئی ہو؟ اس کی بات پر وہ چونکا. کال کا تو مجھے نہیں معلوم، اور وہاں چند ایک نئے لوگوں سے وہ ملی ہے. جو بات مجھے بہت عجیب لگی وہ میرا ایک کافی کلوز فرینڈ ہے تبریز. اس سے ملتے ہوئے وہ بہت عجیب طرح بیہیو کر رہی تھی. حالانکہ میرے سامنے ہی وہ دونوں تھے. تبریز نے اس سے کوئی بری طرح یا عجیب طرح سے بات نہیں کی کہ جس کی وجہ سے میں یہ سمجھوں کہ اسے برا محسوس ہوا ہے. ہاں، کال کے متعلق میرا دھیان نہیں گیا. وہ مزید گویا ہوا. تم ایک تو کال کا پتہ کرو، نہیں تو 1-2 دن تک اسے میرے کلینک لے آؤ. میں ابھی آؤٹ آف اسٹیشن ہوں، نہیں تو آج ہی آنے کا کہہ دیتا. اس کی بات پر فرزاد نے حامی بھری. ہاں، کوئی ایشو نہیں. کہیں تمہارے اس دوست کا اس کے ماضی سے کوئی تعلق تو نہیں؟ موہت کی بات پر وہ سوچ میں پڑ گیا. نہیں یار، اگر وہ ملے ہوتے تو تبریز کے رویے سے مجھے کچھ اندازہ ہوتا. وہ دونوں پہلی بار مل رہے تھے. وہ کل کے واقعات ذہن میں دہراتے ہوئے بولا. کیا تم نے معائشہ سے پوچھا کہ وہ کبھی تبریز سے تو نہیں ملی؟ کیونکہ تم مجھے ون سائیڈڈ بات سنا رہے ہو. موہت کی بات نے اسے بری طرح ٹھٹکا دیا. معائشہ سے تو میں نے نہیں پوچھا. مسلسل سیدھے ہاتھ کی انگلیاں اپنی شیف پر پھیرتا وہ مضطرب سا اس کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا. تو پھر پوچھو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا کوئی تعلق لازمی ہوگا، جیسا کہ تم کہہ رہے ہو کہ وہ پہلی بار ملے ہیں. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے انداز، لہجہ، شکل کے کچھ خد و خال آپس میں ملتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں کسی اور کی پرچھائی ان میں نظر آتی ہے. کیا پتہ اس سے ملتے جلتے کسی شخص کا اس کے ماضی سے تعلق ہو، اور کیا پتہ وہ لڑکا جس کا اس سے نکاح ہوا تھا یا باقی وہ دونوں شخص جنہوں نے اس کے ساتھ غلط کیا تھا وہ تمہارے دوست سے کہیں کوئی مماثلت رکھتے ہوں. اس کے دماغ میں وہی فلیش بیک ہوا اور وہ پھر سے اس سب کو دہراتے اپنی طبیعت خراب کر گئی. اس کی بات سمجھتے وہ ہولے سے سر ہلانے لگا. ہاں، تم صحیح کہہ رہے ہو. وہ اس کی تائید کرنے لگا. چلو فی الحال تم دوستانہ انداز میں اس سے پوچھ کر دیکھو. اگر وہ نہیں بتاتی تو زور مت دینا، میں خود اس سے پوچھ لوں گا. اور ایک میڈیسن کا نام بتا رہا ہوں، وہ 1-2 دن اسے دو، پھر مل کر ہی میں کچھ اندازہ لگاؤں گا کہ اصل ماجرا کیا ہے. اس کی بات پر اس نے تھینک یو کہہ کر فون بند کیا. السلام علیکم، کیسے ہیں فرزاد؟ آج کافی دنوں بعد فرزاد کی جواد سے بات ہوئی.
وہ جو معائشہ کو پارک آنے کا میسج کر کے اس کے انتظار میں اپنے گھر سے باہر کھڑا تھا، جواد کا فون آتے دیکھ کر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ ٹراؤزر کی جیبوں میں دونوں ہاتھ پھنسائے وہ سڑک پر موجود درختوں کو دیکھ رہا تھا۔ بلوٹوتھ کانوں میں لگی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی تھی۔ اس کی بات پر وہ چونکا۔ ہاں، خیریت؟ وہ آہستہ روی سے گھر کے گیٹ کے آگے ہی چلنے لگا۔ آپ نے اور معائشہ نے پچھلے دنوں جس موبائل کا کمرشل کیا ہے، اس کی مارکیٹنگ مینیجر ذیشان کو آپ جانتے ہوں گے؟ اس کی تمہید پر اس کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ ہاں، بہت اچھے سے۔ وہ کامران لغاری کا بھائی تھا۔ وہ کیسے اسے نہ جانتا؟ وہ میرا بہت اچھا دوست ہے۔ اس نے معائشہ کے لیے پروپوزل بھیجا ہے۔ یوں تو میں اسے جانتا ہوں، اچھا لڑکا ہے اور شاید معائشہ کی پھپھو کا رشتہ دار بھی ہے، مگر میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے ایک بار مشورہ کر لوں۔ جواد کی بات پر اس کے چلتے قدم یکدم رکے تھے۔ ایک مہیب سناٹا رگو پے میں سرایت کیا۔ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر اس نے لمحہ بھر کو آنکھیں بند کی۔ اچھا لڑکا ہے، کوئی حرج نہیں اس میں۔ اس کی آواز میں کھوکھلا پن تھا۔ میں نے معائشہ سے بات کرنی چاہی تھی تاکہ اس کی رائے جان سکوں، مگر سوچا پہلے آپ سے بات کر لوں۔ آپ معائشہ سے ڈسکس کر سکتے ہیں کیا؟ میں ایکچولی کچھ دن شدید بزی ہوں۔ اس کی فیملی آج کل رشتہ دیکھ رہی ہیں، تو وہ چاہ رہا تھا کہ معائشہ کی رضامندی جان کر پھر وہ اپنے پیرنٹس کو بتائے، کیونکہ وہ اس کی پسند کو بھی اہمیت دے رہے ہیں۔ مگر معائشہ کی جانب سے چونکہ کوئی بات نہیں ہوئی، لہٰذا وہ ابھی اپنے پیرنٹس کو بتانے سے ہچکچا رہا ہے۔ پلیز آپ معائشہ سے اس کی رائے جان لیں گے؟ وہ سوال کر رہا تھا یا اسے ایک نئی مشکل میں پھنسا رہا تھا؟ قدموں کی چاپ پر اس نے ویران نظروں سے دائیں جانب دیکھا۔ معائشہ اس کے قریب کھڑی تھی۔ ہولے سے سلام کیا۔ میں بات کر لوں گا، یو ڈونٹ وری۔ چند پل اس کے پرسکون چہرے کو گہری نظروں سے دیکھ کر اسے اپنے لبوں سے ادا ہونے والے الفاظ بے حد اجنبی لگے۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ اس کا مشکور ہوا۔ فون بند کر کے وہ اسے اشارہ کر کے آہستہ روی سے چلنے لگا۔ شام کا سکوت، آسمان پر گہری ہوتی لالی، ایک عجیب سی اداسی ماحول میں پھیلی تھی۔ دونوں خاموش تھے۔ اس نے معائشہ کو بلایا کسی اور مقصد کے لیے تھا، مگر اب اسے ایک اور ذمہ داری بھی نبھانی پڑ گئی تھی۔ کل تمہاری جواد سے بات ہوئی تھی؟ اندر کی ٹوٹ پھوٹ پر قابو پاتے، لہجہ ہموار رکھتے اس کی جانب دیکھ کر بات کا آغاز کیا، جو بلیک ٹراؤزر پر بیگی سٹائل لانگ میرون ہوڈی پہنے، ہوڈی کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے سر نیچے کیے چل رہی تھی۔ نظریں اس کے قدموں پر تھیں۔ اسے سر اٹھا کر دیکھنے کی جیسے ضرورت نہیں تھی۔ یہ یقین تھا کہ اس کے ہم قدم ہے تو محفوظ ہے۔ راستے کی رکاوٹوں کو وہ خود ہی ہٹا کر اس کے لیے راستہ ہموار رکھے گا۔ اس کے سوال پر سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، جو اس کے سر اٹھانے پر نظروں کا زاویہ واپس سامنے کی جانب کر چکا تھا۔ نہیں، بھائی سے 2 دن پہلے بات ہوئی تھی، پھر میسج آیا تھا ابھی کچھ دن بزی ہوں، بات نہیں کر سکوں گا، اس نے سادے سے لہجے میں بتایا۔ اور کس کا فون آیا تھا تمہیں؟ وہ اپنے سوالات جاری رکھے ہوئے تھا۔ اور تو بس شام میں آپ کی کال آئی تھی۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ اس کے سوالات سے الجھی۔ رات میں کسی اور کی کال آئی تھی سونے سے پہلے؟ فرزاد اس کے سوال کو نظر انداز کر گیا۔ ہاں، وہ ذیشان لغاری کی آئی تھی، وہ بھی شاید اس فنکشن میں تھا، تو بس کہنے لگا آپ جلدی چلے گی، طبیعت کیسی ہے؟ وہ جواد بھائی کا کافی اچھا دوست ہے، شاید اسی لیے اس نے فون کیا۔ اس کے لہجے میں کوئی انوکھا پن نہیں تھا جو فرزاد کو چونکاتا۔ اور کچھ کہا اس نے؟ اس کے سوال پر اب کی بار وہ رک کر اس کے سامنے آئی۔ جتنا اس نے کہا وہ میں نے بتا دیا، آپ یوں پوچھ گچھ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں استعجاب تھا۔ کیا اس نے تمہیں پرپوز کیا؟ فرزاد کی بات پر وہ آنکھیں پھاڑے اسے ایسے دیکھنے لگی جیسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ کچھ پوچھا ہے میں نے معائش؟ اس کا لہجہ کچھ سرد تھا۔ ایسی کوئی بات اس نے مجھ سے نہیں کی، اور وہ کیوں کرے گا؟ پاگل ہے کیا وہ؟ وہ حیران تھی فرزاد اس سے کیسی بات کر رہا ہے۔ وہ اسے کیا سمجھ رہا ہے؟ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، جواد سے وہ پوچھ چکا ہے، اور مجھے بھی وہ مناسب لگا ہے تمہارے لیے۔ فرزاد کی بات پر جھٹکے سے اس نے سر اٹھا کر متحیر نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ فرزاد کی نظریں اسی کے چہرے پر ٹکی تھیں، بالکل بے تاثر نظریں، جن سے کچھ بھی اخذ کرنا نہایت مشکل تھا۔ معائشہ کیسے اس کے اندر کا حال جانتی، یا پھر اس کے اندر اس طرح کا کچھ تھا ہی نہیں جو وہ سوچ بیٹھی تھی۔ ماتھے پر کوئی احساس جاگا۔ تمہاری پھپھو کا بھتیجا بھی ہے وہ جیسے اسے بتا رہا تھا، اور کامران لغاری کا بھائی بھی ہے وہ تلخی سے بولی۔ ہاں، مگر اس سے بہت مختلف ہے۔
اس کی بات پر معائشہ نے چند پل بے بسی سے اسے دیکھ کر نظریں پھیر لیں۔ واپس اپنی جگہ آتے اس کے ساتھ پہلے کی طرح چلنے لگی، مگر چہرہ بجھ چکا تھا۔ آپ کیسے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس سے مختلف ہوگا؟ اس کی بات پر فرزاد ہولے سے ہنسا۔ لوگوں کی اتنی پہچان تو ہے، اور اگر نہ ہوتی تو میں کبھی اس کے ساتھ کام نہیں کرتا۔ اس کے بھائی بہن برے ہونے کی وجہ سے میں اس شخص کے ساتھ غلط نہیں کر سکتا اگر وہ خود اچھا ہے۔ بازو سینے پر باندھے وہ ابھی بھی بالکل سیدھا سامنے دیکھ رہا تھا۔ آپ کو ٹھیک لگا ہے وہ میرے لیے؟ دل میں کچھ بہت بری طرح ٹوٹا تھا۔ ہاں، اچھا لڑکا ہے، نہ ہوتا تو میں خود جواد کو منع کر چکا ہوتا۔ معائشہ نے لب بھینچتے جیسے خود کو کمپوز کیا۔ تو میں ان کے لیے بس دوست ہوں۔ مجھے خود کو اپنے جذبات کو اب کی بار بے وقت نہیں ہونے دینا۔ اگر انہیں پتہ چل جائے کہ میں انہیں نہیں، مجھے یہ سب اب نہیں دہرانا۔ مجھے خود کو مضبوط ثابت کرنا ہے، یہ ثابت کرنا ہے کہ اس بار میں کشش کے زیر اثر نہیں ہوں، بلکہ محبت نے دل پر اثر کیا ہے، اور محبت میں پانا اور کھونا کچھ نہیں ہوتا۔ محبت بس محبت ہوتی ہے۔ مجھے اسے ضد نہیں بنانا، مجھے اسے وقتی کشش نہیں بنانا۔ خود کو سمجھاتے وہ بھول گئی تھی کہ وہ کہاں ہے، کس کے ساتھ ہے۔ معائش، فرزاد کے زور سے بلانے پر وہ چونکی۔ جی؟ وہ ہڑبڑا گئی۔ کہاں گم ہو گئی ہو یار؟ میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے۔ کتنا نارمل انداز تھا اس کا، معائشہ کے دل کو کچھ ہوا، مگر اسے خود کو مضبوط کرنا تھا۔ سوری، میں اس سے کوئی بات نہیں بن پڑی۔ تم تبریز سے کل رات اتنا روڈلی کیوں ملی؟ اس کے سوال پر وہ دھک سے رہ گئی۔ میری طبیعت خراب ہو رہی تھی، شاید اسی لیے آپ کو ایسا لگا، ورنہ تو کوئی بات نہیں تھی۔ وہ یہاں تھی ہی کتنا عرصہ، شاید مزید 1 ماہ۔ وہ کیوں فرزاد کی دوستی خراب کرتی؟ اسے کون سا اب اس سے ملنا تھا؟ بس یہی سوچ کر وہ اسے بتانے سے گریز کر رہی تھی۔ پھر وہ سفینہ کا بھائی تھا، کیا وہ اس پر یقین کرتے؟ کل جس طرح وہ اس سے ملا، وہ اتنا بڑا پلانر تھا۔ وہ کیا کہتی اس کے بارے میں؟ کیا ثبوت تھا اس کے پاس کہ اس نے اس سے محبت کے بدلے اپنی ہوس مٹانی چاہی تھی؟ وہ کچھ بھی تو نہیں کر سکتی تھی۔ پھر فائدہ سین کریٹ کرنے کا اس نے سوچ لیا تھا۔ وہ اب نہ سفینہ کے گھر جائے گی، نہ ہی کسی ایسی گیدرنگ میں جہاں وہ لوگ ہوں۔ ہاں، وہ ایسے ہی اس سے بچ سکتی تھی۔ آر یو شور؟ اس نے مشکوک نظروں سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھے۔ جی۔ وہ خود پر کڑے پہرے بٹھاتی مسکرا کر سر ہلا گئی۔ جواد کو میں تمہارا پازیٹیو رسپانس دے دوں؟ اس کے سوال پر جیسے اس کے دل پر کسی نے بھاری سل رکھ دی۔ جی۔ سر ہلا کر بمشکل سے چہرے پر مسکراہٹ سجائے وہ اسے ہاں کا اندیا دے گئی۔ آج آپ مجھے پھپھو کے گھر چھوڑ آئیں گے؟ میں وہاں رات رہنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات پر فرزاد نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ رات اکیلے گزارنے سے خوف زدہ تھی شاید۔ اسے بھی بہتر یہی لگا کہ وہ وہاں چلی جائے، شاید اس کا دل بہل جائے گا۔ ٹھیک ہے، تم ریڈی ہو جاؤ، میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ واپسی کے لیے قدم لیتے وہ گھڑی دیکھتے بولا۔ معائشہ نے اس کے چہرے پر کچھ کھوجنا چاہا، مگر وہاں سپاٹ سا تاثر تھا۔ اس نے خود کو سرزنش کی۔ آج میرا بہت دل چاہ رہا تھا کہ تم آؤ اور میرے پاس رہو۔ رمشا اسے دیکھ کر بے حد خوش ہوئی۔ آپ بھی آئیں نا۔ فرزاد کو واپسی کے لیے پڑ تولتے دیکھ کر وہ اسے اندر بلانے لگی۔ بہت شکریہ، لیکن مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ پھر صحیح۔ وہ سہولت سے معذرت کر کے گیٹ سے ہی نکل گیا۔ معائشہ کو اس کا انداز یکدم بے حد روکھا پھیکا سا لگا۔ پتہ نہیں کیا ہوا تھا۔ وہ خود سے الجھتی رمشا کے ساتھ اندر کی جانب بڑھی۔ ٹھیک ہو تم؟ چائے لیے وہ اس کے پاس بیٹھی محبت سے پوچھنے لگی۔ جی۔ باقی سب کہاں ہیں؟ گھر میں خاموشی محسوس کرتے اس نے پوچھا۔ تمہارے انکل کے ساتھ اپنے اسکول کی کچھ چیزیں لینے گئے ہیں، بس آتے ہی ہوں گے۔ معائشہ، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے بیٹے۔ وہ اس کا ایک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامے تمہید باندھنے لگی۔ جی پھپھو، کہیں۔ اس نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ میری بھابھی ہیں، ان کا بیٹا ذیشان ہے، جس کی کمپنی کے لیے تم نے وہ اشتہار کیا ہے۔ 2 دن پہلے ہی اس کا اور فرزاد کا وہ اشتہار لگا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی وہ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ اس کی ماں آج کل رشتہ دیکھ رہی ہیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ تم میری بھتیجی ہو، انہیں تم بہت پسند آئی ہو۔ ذیشان بہت اچھا بچہ ہے۔ میں چاہتی ہوں تم بس اب میرے پاس رہو، یہیں اسی ملک میں۔ وہ محبت سے اسے دیکھتے اپنی خواہش بتانے لگی۔
معائشہ نے ایک گہرا سانس فضا کے سپرد کیا۔ وہ میرے بھائی کے بہت اچھے دوست ہیں، انہوں نے بھائی کو میرا پرپوزل بھیجا ہے۔ نظریں جھکائے اس نے سپاٹ تاثر لیے رمشا کو بتایا۔ ارے کیا واقعی؟ شکر ہے۔ اور تم نے کیا کہا؟ وہ بےتاب ہو اٹھی۔ آپ سب کو اگر وہ پسند ہے تو مجھے بھلا کیا اعتراض ہوگا؟ نظریں جھکائے ہی اس نے جواب دیا۔ جب فرزاد کے دل میں اس کے لیے دوستی سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا، پھر وہ اپنے جذبات کو بے لگام کیسے کرتی، انہیں بے مول کیسے کرتی؟ محبت چھیننا نہیں سکھاتی، یہی تو اس نے بتایا تھا۔ پھر وہ اس سے کیسے چھینا جھپٹی کر کے محبت لیتی؟ اسے بتانا تھا، خود کو یہ باور کروانا تھا کہ وہ چند سال پہلے والی معائشہ نہیں جو ہمدردی کے چند بولوں میں محبت ڈھونڈنے لگے۔ اب وہ جان گئی تھی کہ محبت ایک میٹھا درد ہے، تکلیف دہ نہیں، اور وہ اس درد کو ہمیشہ کے لیے اپنے دل کے نہا خانوں میں رکھنا چاہتی تھی۔ اسے تکلیف کا لبادہ اوڑھتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ یہ تو آزاد پنچھی ہے، اگر واپس آنے کا دل چاہا تو آ گیا، نہیں تو فضاؤں میں آزادی سے سانس لیتا ہے۔ اسے قفس میں قید نہیں کیا جاتا، کیونکہ یہ خود غرض نہیں ہے، غرض رشتہ ہے جو وہ ہمیشہ فرزاد سے جوڑ کر رکھنا چاہتی تھی۔ وہ کبھی اسے پتہ نہیں چلنے دے گی کہ وہ محبت کی مرتکب ہوئی ہے۔ رمشا اس کے فیصلے پر نہال ہو رہی تھی، مگر خود کو سمجھاتے بھی نہ جانے یہ کیسا گہرا سکوت تھا جو اس کے اندر عجیب سا سناٹا بنا رہا تھا۔ رات سونے سے پہلے اس کا وہی فکر سے بھرپور میسج آیا۔ طبیعت کیسی ہے؟ معائشہ کے چہرے پر ایک زخمی سی مسکراہٹ در آئی۔ ٹھیک ہوں اب۔ اس کا میسج پڑھ کر وہ مطمئن ہوا۔ دوائی کھا لی تھی؟ ایک اور سوال۔ جی۔ خود کو سمجھانا دنیا کا شاید مشکل ترین کام ہے، مگر ناممکن نہیں، اور اسے اس لمحے یہ مشکل کام کرنا تھا۔ اوکے، سو جاؤ۔ ہمیشہ وہ ایسے کہتا تھا جیسے وہ نہیں کہے گا تو وہ نہیں سوئے گی۔ اس کا میسج پڑھ کر وہ ہنس پڑی۔ بڑی کھوکھلی مسکراہٹ تھی۔ سونے ہی لگی ہوں، آپ بھی سو جائیں۔ آج پہلی بار وہ اس کے اس میسج پر چڑی نہیں تھی۔ فرزاد نے خالی نظروں سے کتنی ہی بار وہ میسج پڑھا۔ مجھے اسے اس درد سے آشنا نہیں کرنا، اس کے ساتھ اپنا تعلق نہیں توڑنا۔ بہت قیمتی ہے وہ، مجھے اپنا دوست سمجھتی ہے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ میں کیسے اس کے ساتھ زیادتی کر سکتا ہوں؟ مجھے محبت نبھانی ہے اس بار۔ مجھے اسے کشش نہیں بنانا، مجھے اسے کھونا نہیں چاہتا۔ میں اسے کھونا نہیں چاہتا۔ اندھیرے میں بیڈ پر چت لیٹا وہ اپنے احساسات سے پیچھا چھڑا رہا تھا، خود کو سمجھا رہا تھا۔